Good evening and welcome to the Black Hole. मिलान कुंडेरा, जिनका हाल ही में रवां माह में ग़ालिबन 11 जुलाई को इंतकाल हुए, उनको अहद हाज़र के जो आलमी उफ़क़ में लिटरेचर है, ख़ास तौर पे नावल निगारी का, उसमें बहुत बड़ा नाम या हमारे दौर का एक बड़ा नाम समझा जाता है. मिसाल के तौर पे 1984 में उनकी किताब आई 1984 द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, जिसको आज भी डिस्कस किया जाता है और उनके बेस्ट नोन वर्क्स में शुमार किया जाता है. जैसा कि मैंने कहा कि इसी माह उनका इंतकाल हुआ, तो बहुत मुनासिब था कि द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से उनके फ़न, उनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, उनके ऊपर एक क्रिटिक जो है वो पेश किया जाए. और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं टू आवर डिस्कसेंट्स. ऑन माई राइट इज़ आरिफ आज़ाद साहब. ही इज़ अ कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड आर्ट क्रिटिक. गार्डियन, तहलका, BBC डॉन और बहुत से मोतबर प्लेटफॉर्म्स के लिए बाकायदगी से लिखते हैं. ऑथर भी हैं ऑफ द बुक थिंकर्स, ड्रीमर्स एंड डूअर्स के. उनके साथ मौजूद हैं अरशद वहीद साहब. आप भी नावलिस्ट हैं, 2 अदद नावल इनके शाया हो चुकी हैं. इसके अलावा आपने गैब्रियल गार्सिया मार्किस की के नावल लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, उसका तर्जुमा किया है, और मिलान कुंडेरा ही के एक नावल इमोर्टैलिटी का भी बकाए दवाम के नाम से जो छाया हुआ था. मोर ओवर ही हैज़ ट्रांसलेटेड मिलान कुंडेरा की किताब है द आर्ट ऑफ द नावल, उसका भी आपने तर्जुमा किया. ऑन माई लेफ्ट इज़ डॉक्टर शहरियार खान. ही विल मॉडरेट टुडेज सेशन. आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश में. इसके अलावा आपका जो रिसर्च, जो आपका डॉक्टरल रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो भी मिलान कुंडेरा ही के ऊपर था. सो आज का उन्वान, जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख सकते हैं, वो है द अनबेरेबल वेट ऑफ डिसिडेंस, मिलान कुंडेरा एंड द आर्ट ऑफ लाफ्टर, आयरनी एंड मेमोरी इन द फेस ऑफ पावर. सो इससे पहले कि इस सेशन का बाकायदा आगाज़ हो, काइंडली अपने सेल फोन्स जो हैं वो साइलेंट मोड पे कर लें. और गुफ्तगू में शरीक होने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट रेज़ योर हैंड, और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक. Assalamu alaikum. We welcome our audience here and live, as we have already done with the introduction. So we will directly delve into our topic. Milan Kundera, 1929 में he was born in Czechoslovakia, और throughout his life उनकी political और लिटरेरी जो पर्सनालिटी है उसकी, वो एक आप ये कह लें कि मौज़ूए गुफ्तगू रहे. उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई. शुरू में इन स्टूडेंट ईयर्स वो द कम्युनिस्ट पार्टी जो थी चेकोस्लोवाकिया की, उसके पार्ट रहे. एक दफ़ा उनको एक्सपेल किया गया, दोबारा वो रीजॉइन उन्होंने किया, और बाद में जो 1968 का जो एक रेवोल्यूशन था, जिसको कू भी कंसिडर किया जाता है, उसके बाद उनको उनके वर्क्स को बैन किया गया चेकोस्लोवाकिया में. एंड देन ही लेफ्ट चेकोस्लोवाकिया एंड मूव टू फ्रांस. अंटिल हिज डेथ ही लिव्ड इन फ्रांस. उनके मेजर जो कुछ नावल्स जो हैं वो 1975 से पहले पब्लिश हुई है, जिसमें द जोक है और लाफेबल लव्स है, वो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है. और लेकिन उनके जो सबसे फेमस वर्क है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, ये उनका उस वक्त पब्लिश हुआ व्हेन ही वाज अ फ्रेंच सिटीज़न. तो देखें, अगर हम हिस्ट्री ऑफ नावल पे एक नज़र डालें, तो सिंस द बिगिनिंग, सिंस सर्वांतेस, नावल के बारे में ये कहा जाता था that the purpose of novel is, I mean, there was a major school of thought who was of this opinion that the purpose of novel is to teach morality, to teach the sense of right and wrong, जिसमें रिचर्डसन और इस किस्म के जो जितने भी बहुत सारे एक पूरी एक इवन आपको इस तरह के एलिमेंट्स डिकन्स में मिल जाते हैं, थैकरे में मिल जाते हैं. नावल का क्या ये पर्पज़ है कि वो मोरालिटी को टीच करे, या किसी भी आर्ट का ये पर्पज़ है कि वो मोरालिटी को टीच करे? इस पे एक बहुत लॉन्ग डिबेट है.
لیکن کندیرا اس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ نہیں کرتا تھا. ان کی جو آرٹ ہے ناول کا, اس میں ایک بہت میجر, جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹاپک ہے, ایک تھیم ہے کہ جو ناول ہے اٹ شوڈ ناٹ بی a kind of carrier of political and social or religious ideologies. ناول شاید لائف کے بارے میں ٹیچ کرتا ہے, لیکن وہ کوئی مورل یا سوشل یا ٹوٹلیٹیرین آئیڈیالوجیز کا کنویئر نہیں ہے. یہ ان کی جو میجر, جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اتھارٹیز کے ساتھ جو ان کا کانفلکٹ تھا, اس کی بیسس بھی یہی تھی. ٹھیک ہے نا, جس طرح کی کمیونسٹ کنٹریز میں دا ناولسٹ اینڈ آرٹسٹ ور سپوز ٹو اسٹک ٹو سوشلسٹ ریئلزم, جبکہ کندیرا جو ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. تو کندیرا کا ایک بہت ہی, یعنی کہ ان کا جو ایک انہوں نے نہ صرف یہ کہ ناولس لکھے, بلکہ انہوں نے ایسیز لکھے اور بکس لکھی آرٹ آف ناول کے اوپر. ایک ان کا جو آرٹ آف ناول اسی ٹائٹل کے ساتھ بک ہے, آرٹ آف ناول. ٹیسٹمنٹ بیٹریڈ ہے, دا کرٹن ہے, جس میں انہوں نے ناول کے آبجیکٹیو اور پرپزز کے اوپر بھی بات کی کہ واٹ از ناول اور اس کا پرپز کیا ہونا چاہیے. اور یہ سارا انہوں نے نا, یعنی کہ ناٹ اونلی ہی واز پریکٹیکلی اے پریکٹیشنر آف ناول, بٹ ہی واز آلسو انوالو تھیوریٹیکلی ان اٹس کنسیپشن. اب دیکھیں گے جب کندیرا یہ کہتے ہیں کہ ناول کا جو پرپز ہے وہ ہے, مطلب جو آرٹ آف ناول میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دا پرپز آف ناول از ٹو ایکسپلور بینگ اور ایگزسٹنس. اب دیکھیں کہ میرا جو فرسٹ کویشچن ہے وہ ڈاکٹر ارشد وحید سے ہوگا کہ انہوں نے آرٹ آف ناول جو کندیرا کی بک ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, تو ہمیں وہ اس بارے میں اس بات پہ بات کریں کہ یہ بینگ کیا ہے, اور ناول اس بینگ کو یا ایگزسٹنس کو کیسے ایکسپلور کرتا ہے, اور ہاؤ دس کانسیپٹ از ڈفرینٹ فرام the concept, the traditional concept of novel, that novel should be the purveyor of ideologies and social and political philosophies. Sir. ٹھیک ہے, بڑا اچھا آپ نے یہ سارا موضوع اس کو انٹروڈیوس کرایا. ان ایڈیشن تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ویسٹ کی جو ڈسکشنز آپ نے بتائیں کہ موریلٹی کو ٹیچ کرنا, یا ہمارے ہاں پاکستان میں جو کندیرا پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کیو نہیں ہے نا, اور جو ترقی پسند جو تحریک ہے اس میں تو ایک بار لیبل ہے کہ یہ کہ جو ایک واحد سچ جو ہم جانتے ہیں اس کو یہ کچھ کیوں نہیں کر رہا. تو اس میں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہی سیز کہ ناول ہیز اے پرپز بٹ ان اے ڈفرینٹ وے, اور وہ یہ ہے کہ ناول کسی آئیڈیالوجی کا پروپیگیٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ناول از این اینڈ ان اٹ سیلف. اور جو باقی چیزیں ہیں اس میں بعد میں آتا ہوں کہ مطلب ناول یہ نہیں کہ صرف آئیڈیالوجی کو ہی کرے, مطلب اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ وہ سائیکو انالیسس کو کرے یا ہسٹری کو بیان کرنا چاہے یا کوئی جو کلاس ڈسٹنکشن ہے اس کو بیان کرنا چاہے, لیکن وہ یہ ساری چیزیں اس کی میٹیریل تو ہو سکتی ہیں, ڈیوائسز تو ہو سکتی ہیں, لیکن جو بنیادی پرپز ہے دیٹ از میپنگ ہیومن ایگزسٹنس, جس پہ ہم بعد میں بھی آئے گا کہ بنیادی طور پر جو ہم زندگی کرتے ہیں, جیسے وہ اس کا ایک بڑا مشہور کوٹ بھی ہے کہ دیر از نو پرفیکشن بٹ لائف. تو اس میں انسان جو ہے اس نے جو پلیس کیا ہے کہ جو رینائسنس کے بعد, مطلب وہ کہتا ہے کہ یورپ جو ناول کی اوریجنز یورپ میں ہیں, اور اس کو جو اس کے خیال میں جو ریلیٹ کرتا ہے وہ رینائسنس کے بعد جو بہت ساری تبدیلیاں آئیں ٹیکنالوجیکل, فلسافیکل, سوشل, اور زندگی کی جو سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ ڈان کیحوٹے کا بار بار ذکر کرتا ہے, سروانٹس اس کا بڑا فیوریٹ ہے, کہ ایک ایسی دنیا میں جس میں ایک پہلے ایک یونیورسل یا لوگ سمجھتے تھے کوئی ڈیوائن قوت جو ہے وہ
رول کر رہی ہے اور اس کو سارے لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہے. اس کے بجائے انسان ایک ایسی دنیا میں آئے جہاں اس نے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے, کیونکہ وہ سارے جو اس کے جو اسٹرنگس تھے وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے. تو اس میں وہ اس میں ناول کے اوریجنس کا وہ آغاز کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر رچرڈسن اور یہ ہرمن براش, تھامس رابرٹ موسل, سب سے زیادہ فیوریٹ اس کا کافکا ہے اس میں, کہ ہاؤ دے انٹرپریٹ ہاؤ دے ڈیفائن دیئر کنٹمپریری ورلڈ. اس کی مثالیں بھی ہیں, اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس کو لائیں گے. باقی وہ اس کا جو بیسک تھیم وہ یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ اس کا کام کسی سچ کا جو بھی لوگ سمجھتے ہیں اس کا پرچار نہیں, بلکہ ٹو ڈسکور دا ٹروتھ ہے. ناول کا اگر ہم پہلے سے کسی آلریڈی ایکوائرڈ آئیڈیاز کے ساتھ ہم کسی سچویشن کو ڈیفائن کریں گے تو اس کے لیے بیسٹ جو مطلب اگر آپ نے ہسٹری کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ ہسٹری لکھیں, اگر سائیکو انالیسس کو کرنا ہے, سائیکولوجیکل ناول کرنے ہیں تو اس کے لیے سائیکیٹری یا سائیکالوجی بیسٹ فیلڈ ہے. فرض کیجئے وہ کہتا ہے کہ جو اینیمل فارم ہے اس کا آرویل کا, کہتا ہے یہ چیز بہت اچھی ایک ایسے کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے. سو ناول کا فنکشن یہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں انسان ایک ایسی سچویشن میں ہے جس میں وہ کسی ہسٹوریکل سچویشن کا بھی شکار ہے, اس کے اپنی پریڈیکمنٹس بھی ہیں, اس کی اپنی کوئی ڈیزائرز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے یا دنیا کو ایکٹ کر رہا ہے, پھر وہ ایک اور بڑی بات کرتا ہے کہ جو ٹروتھ اس لیے بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ دیر از نو کمپیریزن, مین از گیون لائف فار ونس. ہمارے پاس کوئی ہماری اپنی زندگی اس سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ جس سے ہم کمپیئر کر کے کہہ سکیں کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے. ریہرسل آف لائف از لائف اٹ سیلف. ریہرسل آف لائف از لائف اٹ سیلف. تو اس میں جو ہے نا اس میں ساری اس میں کامک سچویشنز بھی ہیں, اس کی ٹریجڈیز بھی ہیں جس کو وہ بیان, اپنے آئرنیز بھی ہیں اس کو وہ بیان کرتا ہے. اگر پہلے سے ہم کسی نون ٹروتھ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں تو اس کا جو ڈسکوری ہے ہیومن بینگ کی وہ کمپرومائز ہو جائے گی. فرض کیجئے آپ اس کو کسی سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آلریڈی پھر گیون ہے, پھر آپ میکسم گورکی کا مدر ہی لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. یا آپ اس کو کیپٹلسٹ سوسائٹی سے کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کسی بہت زیادہ کوئی میڈیا ڈریون جو ہیں اس کے ساتھ کرنا چاہیں گے. کسی آپ کلرجی کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو کلرجی نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں, تو ناولسٹ کے پاس کچھ رہا نہیں ہے کہ جس کو ڈھونڈے. تو وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ایسی دنیا, خاص طور پر وہ ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی کے بارے میں کہتا ہے, لیکن یہ چیز کیپٹلسٹ سوسائٹی میں بھی آتی ہے جس میں ہیجمنی ہے کچھ لوگوں کی, جو پھر ٹروتھ کو ڈیفائن کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ جو سرٹنٹیز کی دنیا کہ یقینی یہ چیز یقینی ہے, وہ ناول کی دنیا نہیں ہے. ناول کی دنیا پاسبلٹیز اور غیر یقینی پاسبلٹیز کی دنیا جس میں ناول کے ڈفرینٹ کیریکٹرز اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. پھر کیریکٹرز کے بارے میں وہ بڑا خوبصورت فقرہ کہتا ہے کہ ایک خاص مطلب کوئی بھی ناولسٹ کے اپنے ذاتی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. مثلا ٹالسٹائے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ اینا کیرینینا لکھ رہا تھا تو ہی واز کرسچن جو موریلٹی کے بہت انڈر انفلوئنس تھا, لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں وہ دکھائی دیتا کہ جو اینا ہے وہ کوئی بوریلی کسی اس کو کر رہا ہو کہ کسی سین کا شکار ہوئی ہے, یا جو اس کا ہسبینڈ ہے کیرینن وہ کوئی بڑا ظالم آدمی ہے, یہ جو ویرونسکی جس کے ساتھ شی لوپس, تو وہ کوئی اس میں کوئی ایسی قباحتیں ہیں. سو وہ اس پوری سچویشن کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو کہ ایک ایسی دنیا جس میں بورڈم ہے, جس میں آپ نے ریبیل کیا لیکن آپ کو کوئی سوسائٹی میں جگہ نہیں مل رہی. سو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ناول کے بارے میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ یہ اٹس ڈسکوری آف ٹروتھ رادر دین ٹیچنگ دا ٹروتھ. یہ تو اس کی تھیمیٹک اسپیکٹ ہو گیا. باقی اس نے اس کی فارم میں بھی بڑے اس کے تجربے کیے ہیں. ہی از ویری مچ فیسینیٹڈ بائی جو انیشیل رائٹرز تھے جس کے اندر بہت زیادہ ریسٹرکشنز نہیں تھیں پلاٹ کی, یا ٹائم باؤنڈریز نہیں تھیں. اور اس نے ایک نئی چیز بھی ہے کہ اس نے موضوع کے حساب سے ناول لکھے ہیں اور پلاٹ اس نے اس کو فالو کیا ہے سارا.
اس کا جو ایک ناول امورٹیلٹی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب ناولسٹک ایسے بھی چل رہا ہے اور اسٹوری بھی چل رہی ہے, مونولوگ بھی چل رہا ہے, آرٹ کے بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, میوزک کے بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, اسکلپچرس کے, رائٹنگ کے, اور اس لحاظ سے اس نے ایون وہ لوگ جیسے گوئتھے ہے, ہیمنگوے, ان کو بھی کریکٹرز بنا ڈالا ہے. تو اس نے ساری باؤنڈریز کو جو ہے نا بریک کر کے جس موضوع پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس نے آگے چلایا. میرا خیال اس پہ جی آئی مین 2-4 پوائنٹس ہیں جی. میرے خیال ہے ناول کے بارے میں 2-4 اس کی چیزیں. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایستھیٹک ویلیو جو ہے وہ مطلب ناول کا بڑا ایک عام ایلیمنٹ ہے, اور یہ ایستھیٹک ویلیو کیسے کریٹ ہوتی ہے, یہ اس کا ورلڈ لٹریچر کو دیکھ کے, اور اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رائٹرز کا بہت سارے ملکوں میں رہنا بڑا ضروری ہے. تو جب تک آپ بہت سارے ملکوں کا ایکسپیرینس نہیں کرتے تو آپ اچھا ناول نہیں رکھ سکتے. دوسرا اس کا نوشن جو ہے, اور اس پہ مطلب ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کا بڑا ایمفیسس تھا کہ ناول از یورپین فینومینا, اور اگر دنیا میں کہیں بھی پرسیکیوٹیڈ مطلب ناولسٹ کہیں اس پہ بین لگ جاتی تھی تو اس کا ایک بڑا ایک قسم کا اسٹاک فریز ہوتا تھا کہ یورپ از ناٹ مین ڈیفینڈنگ اٹس ناول اور اٹس سویلائزیشنس. اور اس میں ناولسٹک جو اس کی ساری ٹیکنیک ہے, اس میں مطلب ہیومر کا وہ ایک کہتا ہے کہ بڑا اس کا عام فیچر ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں اس کے ناولس کے ٹائٹل لافیبل لاوز, The Book of Laughter and Forgetting. Yes, The Book of Laughter and Forgetting. The Joke. And I think the other important point he made, which is very significant, کہ جتنی بھی ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹیز ہیں اس میں مطلب ناول نہیں پنپ سکتا. اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک مطلب ایسوسیٹیڈ اینگل تھا کہ جو مطلب پولیٹیکل آپریشن ہوتا ہے وہ آپ کو مطلب رائٹ رانگ ایبسلوٹس میں لے کے جاتا ہے, اور وہ مورلزمز مطلب پریچ کرتا ہے. تو یہ اینٹی ناول ایٹیچیوڈ ہے بیسیکلی. اور اس پہ میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, وہ سارے موریلٹی پہ انہوں نے ذکر کیا. تو یہ میرا خیال ہے کی تھیمز ہیں, اور اس پہ ہم فردر بات مطلب ہو سکتی ہے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ واٹ ڈاکٹر صاحب ہیز آلریڈی سیڈ. ڈاکٹر صاحب جو سیکنڈ کویشچن ہے وہ ہم آپ سے ڈاکٹر عارف سے کریں گے کہ کندیرا جو ہے وہ ڈیورنگ ہز اسٹوڈنٹ ایئرس ہی واز اے لیفٹسٹ, اور دا کمیونسٹ پارٹی آف چیکوسلوواکیا کے ساتھ اس کے بہت کلوز ریلیشن شپ بھی تھے. اور ابھی بلکہ پچھلے دنوں ایک اسکینڈل بھی آیا تھا کہ ہی ایکٹیڈ ایز اے انفارمنٹ فار دا کمیونسٹ گورنمنٹ. اس کے بعد ہی لیفٹ دا پارٹی, ہی ونس ری جوائنڈ, اینڈ دین 1968 کے بعد اس کے ورکس کو بین کیا گیا. دا جوک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اٹ از این اینٹی کمیونسٹ ناول. اور پھر ہی لیفٹ, ہی ہیڈ ٹو لیو چیکوسلوواکیا, اینڈ دین ہی موو ٹو فرانس ان 1975. تو آپ اس کا جو یہ ایلیمنٹ ہے کہ کیا ہم کندیرا کو ایک ڈیسیڈنٹ رائٹر کے طور پہ لے سکتے ہیں, اور اس کو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول, وٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو اباؤٹ ڈیسیڈنس, اور سیکنڈ ہاؤ دس از ریفلیکٹڈ ان ہز کریکٹرز. Okay. Yes, I mean, thank you very much. This very important and something very close to my heart, about which I can talk, till the moon rises. I'll just, take from the beginning the unbearable weight of, in dissidence. اور I mean, دوسرے اس کے ناول ہیں, unbearable lightness of being. اچھا, جہاں تک اس کی مطلب ڈسینٹ کا تعلق ہے, آپ اگر اس کو دیکھیں, his early period he was very مطلب Stalinist. Even his early poems were very much influenced by مطلب Stalinist ideas and others.
اور جب وہ ایگزائل میں جاتے ہیں 1975 میں, اس کے بعد ان کا بہت سا ویو چینج ہو گیا. آئی مین ہی مووز فرام پالیٹکس ٹو ایستھیٹکس بیسیکلی, اور اس میں بہت سی ایسی مطلب چیزیں ہیں کہ ایک قسم کا اپنے ملک کی پالیٹکس سے ایگزائل میں جا کر بالکل انہوں نے جو اپنا تعلق ہے وہ توڑ دیا. اچھا, اس پہ ان کی بہت سی جو ڈسیڈنٹ رائٹرز ہو ور لیونگ ان چیک ریپبلک ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, تو ان کے ساتھ ان کی آپ کہہ لیں کہ بڑی اس پہ مطلب وار آف ورڈز بھی تھی اور وار آف آئیڈیالوجی. اس میں 3 بڑے مطلب امپورٹنٹ رائٹر تھے جو ڈسیڈنٹ گروپس تھا. اس میں ہیول تھا, اس میں ولیک تھا, اور اس میں ایون کلیما تھے. تو یہ سارے لوگ دے لیوڈ ان پراگ, ٹھیک ہے, آئی مین دے ڈنٹ گو ان ٹو ایگزائل. اور ان کے اور ان کے درمیان جو مین ڈفرینس تھا, اور آپ اگر ان کا انبیئریبل ان لائٹنس آف بینگ ناول میں بھی دیکھیں کہ وہ جب اس سے ٹومس سے وہ سائن کروانے آتے ہیں کہ آپ یہ پٹیشن سائن کریں پولیٹیکل پرزنرز کے لیے, تو وہ سائن نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل مطلب اسٹرگل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو بس. تو ایک قسم کی ہیوینس آف مطلب پالیٹکس جو ہے, اس کے مقابلے میں لائٹنس آف مطلب اسپرٹ, وہ ایک قسم کے اس کے قائل تھے. اور پھر یہ مطلب ٹینشن چلتی رہی, اور وہ بالکل اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ مطلب پولیٹیکل مطلب پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اور آئی مین ون آف دا مین رائٹر جو بعد میں اس کے چیک ریپبلک کے مطلب پریزیڈنٹ بھی بنے, ہیول, اور انہیں میرا خیال ہے نوبیل پرائز بھی ملا ہے اف آئی کین ریکال کریکٹلی. تو ان کے ساتھ ان کا ہمیشہ رہا. تو ان کی ایک مطلب بک ہے, آئی مین لیونگ ان مطلب ٹروتھ. آپ اگر اس کو اگینسٹ جو ان کی مطلب فلاسفی ہے اس کے لیں کہ مطلب ٹروتھ نہیں ہوتا ہے, ایمبیگوٹیز سے آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ٹروتھس ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ ٹینشن تھی. دوسری میرا خیال ہے از ارلیئر کیریئر واز بلٹ آن لائک مین ریپیٹیشن آف آئی مین ڈسینٹ لائک ڈسینٹنگ ناولسٹ, لیکن بعد میں وہ اس سے بالکل جو تھے اس پہ ان کا بلیف نہیں رہا. اور جو ڈسیڈنٹ رائٹرز کا مینٹل مطلب فیل آن دوز ہو لیوڈ ان مطلب پراگ, اور انہوں نے پھر بہت زیادہ نام کمایا. ایون کلیما کے بہت سے جو مطلب جو ہیں ناول اور بالکل, تو میرا خیال ہے بڑی ان کی مطلب کانٹرڈکشن تھی. اینڈ ابو آل ان کا جو مطلب ری انوینشن کا تھا کہ ایون ارلی پیریڈس کی جتنی مطلب اسٹیلنسٹ ان کی پوئٹری تھی یا اس ٹائپ کی چیزیں, وہ انہوں نے لائف میں دوبارہ نہیں چھپوائیں. بالکل اریجر تھا اس کی ارلی لائف کا. اینڈ آئی مین دس از ان اے وے آئی مین لٹریری مطلب ری انوینشن ایز ویل. تو آئی تھنک ہی واز فل آف اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ہی واز مطلب اے پولیٹیکل ناول. آپ اگر انبیئریبل لائٹنس کا سارا کانٹیکس دیکھیں, یہ بالکل اسی طرح ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے انہوں نے شاید وہ فلم دیکھی ہو اس کی ڈریمرز مطلب برنارڈو برٹلوشی کی, تو بالکل یہ انبیئریبل لائٹنس آف بینگ آئی مین 1968 کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. اور آئی مین وہ بھی جو مطلب پیرس میں 1968 میں ہو رہا تھا, اس کے اگینسٹ جو ایک قسم کی جو ہیڈونسٹک لائف, اور اس کے ناول میں بھی اگینسٹ پالیٹکس دیئر از آئی مین ہیڈونزم ایز ویل. اور میرا خیال ہے اس ایشوز پہ ہم آئیں گے بعد میں. وہ تو دا جوک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل تھیم جو ہے وہ موجود ہے. دا جوک میں بھی مطلب بہت ہی اسٹرانگ پولیٹیکل تھیم ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپلیٹلی اپولیٹیکل ہے. میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, لیٹس ری ڈیفائن وٹ از ڈسیڈنس. شوڈ اے مین اس کو یہ مسٹ ہے کہ وہ آئیڈیاز رکھے جو کسی ڈومیننٹ پولیٹیکل پاور کے ہیں. تو اگر وہ اپنے آئیڈیا رکھتا ہے تو اس کو ہم ڈسیڈنس کیوں کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. لیٹس اس کو پھر ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا
دوسرا مطلب اس کے پولیٹیکل آئیڈیاز ضرور ہیں اور وہ اس میں بہت زیادہ مطلب پولیٹیکل کنٹروورسیز میں بھی بہت ہیں, لیکن جب وہ اس کے اپنے ایسیز کی صورت میں زیادہ کلیئر ہیں. جب وہ ناول لکھتا ہے تو پالیٹکس بیک ڈراپ میں ہے, آس پاس بھی ہے, وہ ایک کانٹیکس بھی کر رہی ہے, بٹ ہی از مور فوکسنگ آن انڈیویجولس چوائسیز. اگر ہم انبیریبل لائٹنس آف بینگ میں دیکھیں تو جو ٹاماس کا کریکٹر ہے وہ فرض کیجئے وہ جو پراگ اسپرنگ ہے جو 68 کی جب وہ آتے ہیں اس سے پہلے اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو ایڈیپس پہ تھا کہ ایڈیپس نے سو کالڈ ایک کرائم کیا اور اینڈ دین ہی ریئلائزڈ اٹ, تو اس نے ہی پلگڈ ہز آئیز آؤٹ اینڈ اس نے اقتدار چھوڑ دیا. لیکن وہ کہتا ہے کمیونسٹ نے یہ سارا کچھ وہی کام کیا ہے لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا اقتدار میں رہ رہے ہیں. اس کی بنیاد پر اس کو مطلب وہ پرسیکیوٹ ہوا, اور اس کو جو جس طرح لوگ ویل وشرز ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ سائن کر دیں, یا کہ جی آپ کسی کے انفلوئنس میں تھے, آپ کو کسی نے ورغلایا اور آپ نے یہ آرٹیکل لکھ دیا, آپ تو اتنے سرجن ہیں آپ تو, بٹ ہی ریفیوزز دیٹ, ہی ایکسیپٹس ہز پنشمنٹ بٹ ہی ڈزنٹ ڈو دیٹ. یہ اس کا ایک پرسنل ایکٹ ہے فار وچ ہی ڈز ناٹ کلیم اینی کہ جی وہ بتایا کہ جی میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ہی ڈزنٹ سے اٹ. سو اس کی جو پالیٹکس ہے اس کے کریکٹرز کی, دیٹ از ویری انڈیویجول فوکسڈ, کہ پرسنل چوائسیز ہیں آپ کی کسی کریکٹر کی, اور اس کی استھیٹکس ہے. وہ کچ پہ ہم آپ بعد میں آئیں گے کہ وہ چیزیں وہ پسند نہیں کرتا جو سمجھتا ہے کہ جو ایک ہیومن ایک بہتر لائف کے لیے, ایک ہیومنائزڈ لائف کے لیے مطلب نقصان دیں. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ایڈیپس پہ وہ آرٹیکل لکھتا ہے نا, وہ اس وقت وہ لکھتا ہے جب جو ٹیریزا ہے وہ اس کی لائف میں آتی ہے, اینڈ ہی ہیز دس آئیڈیا دیٹ شی از جسٹ لائک اے چائلڈ ان اے باسکٹ سینٹ ڈاؤن اسٹریم. تو اس کو وہ فاؤنڈ جو نہیں ایک پوری ایک وہ ہے, جس طرح کہ موزس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہی واز فاؤنڈ ان اے باسکٹ, ٹھیک ہے, اور ایڈیپس کے بارے میں بھی ہے, اور وہ جو جنہوں نے وہ رومولس جس نے روم کا وہ رکھا اس کا بھی ان کا بھی وہ ہے. تو ہی ٹیکس انٹرسٹ ان دیٹ اینڈ دین ہی ریڈز ایڈیپس اینڈ دین ہی رائٹس دیٹ آرٹیکل. یعنی کہ اس کا وہ جو ہے کہ وہ جو دوسرے کریکٹرز ہیں وہ اس کی چوائس کے اوپر بھی نا وہ ہو رہے ہیں اس میں. تو وہ ایک ایکچولی اٹ از ناٹ اے ٹوٹلی پولیٹیکل, اس کا نہیں ہے لیکن پولیٹیسائز تو ہو گیا, پولیٹیسائز ہو گیا پولیٹیکل سچویشن میں. یس, جسٹ صرف میں ایک کوئک پوائنٹ اباؤٹ مطلب ڈسیڈنٹ, میں دیکھیں یہ بالکل ویسٹ کی کیٹیگری ہے ان دا کانٹیکسٹ آف دا کولڈ وار, جسٹ ٹو پٹ اٹ آن. جو جتنے رائٹر پرسیکیوٹیڈ رائٹرس فرام رشیا اور ایسٹرن یورپ, تو دیر واز کیٹیگری کہ یہ سارے ڈسیڈنٹ رائٹرس ہیں, یا جتنے مطلب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, ٹھیک ہے. اندرے سخاروف, یہ چیک رائٹرس. اچھا, اس کے بعد الیگزانڈر سولیسکن, وہ جو رشیا والے تھے. تو یہ ایک خاص قسم کی ایک خاص قسم کی پولیٹیکل کیٹیگری بھی تھی. جسٹ ہم اپنے نیکسٹ کویشچن پہ جاتے ہیں. ڈاکٹر ارشد سے میرا یہ کویشچن ہے, سر یہ جو اس میں رینیسنس کے بعد ڈیکارٹ نے یہ کہا تھا کہ مین از دا پروپرائٹر آف دس یونیورس. کندیرا جو ہے وہ آرٹ آف دا ناول میں کہتا ہے کہ جب سائنس نے ڈومینیٹ کیا ان دا 18th century, ان دا ایج آف انلائٹنمنٹ, اور پھر ٹیکنالوجی ان دا 19th century انڈسٹریل ریولیوشن, تو انسٹیڈ آف بیکمنگ دا پروپرائٹر آف دا یونیورس ہی بیکیم دا سلیو آف ٹیکنالوجی, اینڈ دس کازڈ فارگیٹنگ آف دا بینگ. اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بھی وٹ از فارگیٹنگ آف دا بینگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کنڈیرا کے ایسے کا ریفرنس دیا, تو میں اسی کے ایسے میں جو جواب ہے اسی پہ تھوڑا فوکس کروں گا. اور وہ اس لیے بھی کہ ہم نے ابھی بھی کہا کہ ویسٹ کی ایک کیٹیگری ہے کہ اس کو ڈسیڈنٹس کہیں, لیکن کنڈیرا تو اس کو چیلنج کرتا ہے نا کہ وائی ٹو کیٹیگرائز انٹو دیٹ. اور
اس میں یہ جو forgetfulness اور میموری جو ہسرل کے جو اس سے اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے کہ یورپ میں آفٹر یعنی 19th اور 20th سینچری اتنی تاریخ کی بیکاز آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سوشل سائنسز اور اس میں اتنی زیادہ وہ تیز رفتار ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھولتا جا رہا ہے. اچھا forgetfulness اور میموری اور پاور کی ایک تھیم بعد میں بھی ہے, وہ ہم اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ناول کے کانٹیکسٹ میں ہی کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس نے سروانٹس سے شروع کیا, پھر اس کے دوسرے جو اچھا ہم اب بہت سارے ناولس کا ذکر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ناول اس طرح نہ, ہمیں بھی نہیں بہت ساری چیزیں یاد رہتی, لیکن اس کے اندر بیسک تھیم یہ ہے کہ جو نیچر کی ایکسپلوریشن کا جو ایک سفر ہے اس میں وہ بہت مطلب آزاد نیچر کا ہے. اس کو کسی رومانٹسزم کی تحریک میں یا کرافٹ کی سٹرکچر میں ڈھالے بغیر جو شروع کے ناولز ہیں وہ اس طرح لکھے گئے ہیں. اور اس میں بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان اس ہسٹری کی تیز رفتار ٹرین پہ سفار ہوا جس میں واپسی کے راستے نہیں, تو اس کی forgetfulness کا عمل شروع ہوا جو آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں. وہ ایک لیٹر ایگزامپلس ہیں لیکن ہم ابھی بھی دے سکتے ہیں, جیسے وہ بک آف لافٹر فارگیٹنگ میں کہتا ہے کہ 68 میں یہ ایک پولیٹیکل ہے ویسے تو اوور آل اس کو کہہ رہا ہے کہ 68 میں پراگ سپرنگ میں رشین ٹینکس آئے, 71 میں بنگلہ دیش میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی, 73 میں الانڈے کی حکومت کا چلی میں تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد بہت خون ریزی ہوئی, 75 میں کمبوڈیا کا قتل عام ہوا. بٹ ہم اتنی تیزی سے ایونٹس ہو رہے ہیں, وی آر جسٹ فرگیٹنگ اٹ. اور ویتنام وار بھی اسی پیریڈ میں. اور اس کے بعد دیکھا جائے ہم اگر اپنی یہاں کی ریسنٹ ہسٹری کو دیکھ لیں تو ہمارے کتنے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں لیکن بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. یہ اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی ہے, سائنسز ہیں اور تیز رفتار دنیا ہے, اس میں بھی انسان کو پل بھر جو ہے نا اپنے آپ کے لیے سوچنے کی فرصت نہیں, اور جو ریالٹی کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی بڑا دور کا ہو گیا ہے. فرض کرو وہ پری ماڈرن لائف کا اگر ذکر کرتا ہے جس میں آپ سارے کام خود کر رہے ہیں, اپنے لیونگ کے, اپنے ڈیلی سارے جو چورز ہیں, آپ کی سسٹیننس ہے اس کو کر رہے ہیں, یو ہیو ڈائریکٹ کنٹرول اینڈ آن ریالٹی اینڈ ٹچ ود ریالٹی. ہماری اب بہت ریموٹ اور انڈائریکٹ ہے, اٹس تھرو میڈیا, تھرو چینلز. تو وہ کہتا ہے کہ ناول کا جو واحد جواز ہے کہ وہ مطلب ایک تو ڈسکوریز کرے اور ایلومینیٹ کرے اپنے کریکٹرز کے تھرو جو انسان کی سچویشن ہے, اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ ناول کو کہتا ہے. لیکن اب وہ اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے, میں ایک اور بات بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ ناول کا وہ کہتا ہے کہ وقت جو ہے نا اب بڑا کم رہ گیا یورپ میں, کیونکہ لوگوں کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیم سیلس, ان کی forgetfulness میں دے ہیو بین فیشن. اور اس میں اب وہ کہتا ہے کہ اب گرافو مینیکس تو بہت آپ کو ملیں گے, بسیار نویس ملیں گے, لیکن جو ناول کی جس سینس میں اس نے اس کو فوکس کیا تھا وہ اب نہیں ہوگی. اس کو ڈیپریشیٹنگ لیگیسی آف سروانٹس بھی کہتا ہے کہ جو ڈان کے ہوٹے میں جو ایک بڑا ایک شاندار ایک ناول کا پاسبلٹیز کا تھا کہ ہم نے اپنے کہ انسان اپنے آپ کو وہ ایک نئی دنیا میں دیکھ رہا ہے اور ڈسکور کر رہا ہے, وہ لیگیسی اس کے اندر بہت زیادہ جنہوں نے اپنے عہد کو ڈیفائن کیا, جیسے کافکا کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہے کہ 20th سینچری میں جس طرح بیوروکریسی میں انسان ایک کاغذ کے پرزے میں, اس کی ریالٹی ایک فائل کے پیپر کے میں ملفوف ہو گئی, رائٹ. اور اس کو کچھ یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اور امورٹیلٹی میں خاص طور پر وہ ان چیزوں کو لے کر آتا ہے. وہ اپنی 20th سینچری کو اس نے ریڈیفائن کیا جس طرح ویلیوز بدلی ہیں. سو کہنا وہی چاہ رہا ہے کہ ناول کا جو فنکشن تھا, مطلب آپ کا ہسٹری کا ایک فنکشن ہو سکتا ہے, آپ کی سائیکالوجی کا ایک فنکشن ہو سکتا ہے, آپ کی سائنس کا فنکشن ہو سکتا ہے, اسی طرح ناول کا بھی ایک فنکشن ہے. اور وہ فنکشن ہے کہ مطلب ہیومن لائفز کے مختلف گوشے جو انر گوشے ہیں اس کو ایلومینیٹ کرے, اس کی سچویشن کو آشکار کرے,
اور مختلف کریکٹرز کی مدد سے, مختلف سچویشنز کی مدد سے اس کو جتنا زیادہ منور کر سکتا ہے وہ کرے. تو ایک تو اس سے بھی بڑا مایوس ہوا کہ ایون ناول, وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو آج کل بڑے کہتے ہیں ناول ہی بتاتا ہے کہ زندگی اتنی کمپلیکس, اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں. تو آج کل ہم بہت زیادہ کوئک آنسرز کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ہم بڑے سادہ سے آنسر ہر چیز کو دے لیتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ابھی ناول کا جو ہے نا ایک ڈیپریشیٹنگ لیگیسی آف سروانتیز ہے. تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کچھ وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہے. ابھی جیسے عارف بھی کہہ رہا تھا کہ جیسے ویکلاف ہیول وغیرہ نے وہاں رہ کے اسٹرگل کی, ہی لیفٹ. اس کا خیال تھا کہ میرا خیال وہ سمجھتا تھا کہ ایک دن چیکوسلوواکیا دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. وہ ہی روٹ. اسی طرح وہ ناول کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے. ناول بہرحال اس کے بعد اس نے 86 میں یہ کتاب یہ جو چھپی تھی, اس کے بعد بہت اچھے ناول لکھے بھی گئے, لیکن جنرلی جو جس ناول کی سینس میں وہ کو ریفر کر رہا ہے وہ بہرحال اس کا کم ہو گیا سارا اس میں. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارا کوشچن اس کا فارگیٹنگ کا علیحدہ کوشچن ہے یا ہے نا؟ وہ علیحدہ بھی. ہاں, تو آئی تھنک وی ول. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ سم آف دا ڈیسیڈنٹس دے لیوڈ دے اسٹیڈ ان چیکوسلوواکیا بٹ کنڈیرا لیفٹ. تو یہ جو لائف ان ایگزائل ہے یہ اس کی نا لٹریچر میں ایک باقاعدہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پوری ایک روایت موجود ہے. بہت بڑے بڑے رائٹرز کو دے ہیڈ ٹو لیو دیئر کنٹری. ایون ہمارے یہاں پہ آپ فیض کو دیکھ لیں, فراز کو دیکھ لیں, دے ہیڈ ٹو لیو. برتولٹ بریخت جرمن جو ہے ہی ہیڈ ٹو لیو ڈیورنگ دا نازی پیریڈ. ایڈورڈ سعید جو ہے ان کو بھی جانا پڑا. برتولٹ بریخت واپس آ گئے تھے آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, لیکن کندیرا ڈیسائیڈیڈ ٹو ایون آفٹر 1989 کا وہ جو ویلویٹ ریولوشن کہا جاتا ہے جس کے بعد چیکوسلوواکیا وہ جو ہے وہ رشین اس سے انفلوئنس سے وہ ہو گیا, تو ایون دین ہی اسٹیڈ دیئر. یہ جو لٹریچر ان کا جو آرٹ ہے یہ لٹریچر ہے اس کا اس ایگزائل کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہے, کیا لنک ہے, اس پہ تھوڑا بات کریں. Yeah, I would just make two general points about exile. Yeah, I mean, one point is that, I mean, literature and nationhood are often born in exile. Okay, most of the writers who lived in exile, they, produced, I mean, great theories about nationhood and also produced great literature as well. ایک تو ایگزائل کا ویسے, I mean, in his case, yes, I mean, Kundera always thought he was an immigrant. And he says it, I mean, quite clearly, while, I mean, Brecht and other German writers had the option to return. So, I mean, they went to America with a very clear feeling, I mean, they would come back one day. So, وہ باہر جا کے انہوں نے اپنا ایکٹیویزم کیا, تھیٹر کیا, ٹھیک ہے, مین فرینکفرٹ مطلب اسکول وہاں شفٹ ہو گیا, تو انہوں نے بہت ساری تھے. اور ایگزائل واز اے بگ مین اسٹیمولس ٹو دیئر ورک. تو اس نے بڑا, اور اس پہ بہت سا لٹریچر ہے کہ ایگزائل کس طرح آپ کی کریٹیوٹی کو, اور انگلینڈ میں کہتے ہیں دا بیسٹ ویلش مین از دا ویلش مین ان ایگزائل. تو اس کا نیشن ہوڈ سے بھی تعلق. تو بہرحال I mean, he went into exile. I don't think he thought of himself as an exile. I mean, that is my reading of him. So, I mean, that's why he, assimilated quite well into, French life. And he started to write in French. Write in French. اچھا, اس سے پہلے مطلب رشین جو رائٹرز ہیں ان کی بھی ایگزامپلس ہیں, جس میں مطلب نباکوف گیا, پھر مطلب جوزف کانریڈ کا یہی ہوا. لیکن سم اور ادر آئی فیل کہ جب انہوں نے مطلب فرینچ میں لکھنا شروع کیا تو یہ علی صاحب بیٹھے, ہی نوز مور اباؤٹ دیٹ کائنڈ آف, سو آئی مین ہی مے کریکٹ می. تو وہ میرا خیال ہے فرینچ ایستھیٹکس جو ہے ان پہ بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہے.
اور جب میرا خیال ہے پالیٹکس سے وہ مطلب وڈرا کرتے ہیں اور پھر مطلب ایروٹسزم اور ہیڈونزم وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں. تو آئی جسٹ ہیو اے فیلنگ مطلب فرینچ آئی مین لٹریچر ہیڈ ڈیفیکلٹ ہیڈ ڈیفینیٹ مطلب اسٹیمپ آن ہم. تو اور پھر اس کے بعد وہ چیک ریپبلک واپس نہیں گئے, ایک دو وزٹس کیے اور اس کے بعد انہوں نے نہیں کی. اینڈ اٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ انڈر کمیونزم وہ کنڈیرا نے ہمیشہ کہا, جیسے ارشد نے بھی ذکر کیا, کہ یہ ہماری لینگویج ختم ہو جائے گی اور یہ رشین امپیریلزم ہمیں یہ صفحہ ہستی سے ہم مٹ جائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ناول بھی ختم ہو جائے گا. سینٹرل یورپین ان کا ایک خاص تھا. اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو آئی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے, اور حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, آپ اگر رشین ہسٹری دیکھیں تو میرا خیال ہے رشیا کا زیادہ کنسرن یوکرین کے ساتھ تھا اور بیلاروس کے ساتھ. تو باقی وہ کمیونسٹ اوور آل رول کے علاوہ میرا خیال ہے مطلب لنگوسٹک کوئی ہیجمنی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, اور وہ چیک لینگویج اسی طرح رہی. لیکن مطلب کنڈیرا ایگزائل میں جا کر ہی جسٹ آئی مین withdraws himself from language as well. تو وچ آئی فائنڈ ویری ویری پزلنگ, کیونکہ جتنے بھی بڑے رائٹر ہوتے ہیں جو کانشینس آف دیئر نیشنز, آئی مین اف یو رائٹ اوے فرام دا سورسز آف یور نیٹو لینڈ, تو وہ پھر وہ چیز نہیں رہتی. اور میرا خیال ہے شاید اسی لیے ایستھیٹکس انہیں وہ ایسا لگا, اور اس میں وہ زیادہ ہے لائک آئی مین withdrew more into aesthetics of the novel and hedonistic and مطلب eroticism اور others. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے جو فرینچ ناولز ہیں ان کے اندر نا وہ اسپارک اور وہ جو ہے نا وہ ایج نہیں ہے جو کہ چیک وہ جو پیریڈ کا ناول ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ بھی اس کی مین ریزن ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے, دیکھیں آپ اگر ان کے بارے میں کامنٹری پڑھیں, آئی مین 2015 کے بعد دیر از اے ڈسٹنکٹ آئی مین کریٹیکل کامنٹری that his relevance is fading with the passage of time. اور وہ جو early novels میں charge تھا, جو creative charge comes from like you smells of the region you live, the people you meet, stories you create around people. تو وہ چارج نہیں تھا. اور I mean بہت سارے critics نے اس کے بارے میں لکھا کہ from 2015 onwards مطلب ہے وہ چیزیں نہیں رہیں. تو یہ میرا خیال ہے ارشد may have mean something different to say about it, but that's my ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ نہیں, کافی بات ہو بھی گئی تو وی ہیو ٹو کور اے لاٹ. میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. مطلب کنڈیرا جو ہے نا پیراڈاکسز کی بہت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے الٹیمیٹلی لائف کی ساری چیزیں دے بوائلز ڈاؤن ٹو پیراڈاکسز. اسی طرح اپنی جو امیگریشن ٹو فرانس یا آپ اس کو ایگزائل کہہ لیں, اس کے بارے میں بھی اس کا اپنا کمنٹ ہے. اس کا اپنا کمنٹ جو ہے وہ اور بات ہے, لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ لو کا اف دیر از اے بریک اپ ان لو تو یہ پینفل بھی ہے لیکن لبریٹنگ بھی ہے, رائٹ. اٹ لبریٹس یو ایز ویل. جنہوں نے بہت زیادہ محبتیں کی ہوں گی وہ یہ ایکسپیرئنس ان کو پتہ ہوگا کہ اس اسٹیج پہ ایک لبریشن کا احساس بھی ہوتا ہے. تو اس نے اپنے فرینچ جو جانے پہ یہ کہا کہ اٹ واز پینفل فار می ٹو لیو پراگ اور چیکوسلوواکیا بٹ آئی ایم ہیپی ان فرانس. سو لیٹس ٹیک اٹ لائک دس. اچھا ڈاکٹر ارشد, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچ کا ایک کانسیپٹ ہے ماڈرن کرٹیکل تھیوری میں بھی ہے, اور فریڈرک جیمسن نے اپنی جو بک ہے دا کلچر آف لیٹ کیپٹلزم اس میں نا اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کچ ایک لو گریڈ آرٹ ہے اور اٹ از اے کائنڈ آف ایمبلم آف ایکسیسو سینٹیمنٹیلٹی. تو وہ اس میں بہت ساری یہ چیزیں جو آج کل عجیب و غریب جو آرٹ کے نام پہ ان کو بیچا جاتا ہے یا ان کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, اس کی بھی نا وہ جیسے کہ وہ آپ نے نا وہ دا یورینل کو ایک نا وہ ایک ورک آف آرٹ کے طور پہ میوزیم میں رکھا گیا.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنا وہ اس میں ان کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن کندیرا جو ہے وہ اپنی ناول میں اور ایون اپنی جو تھیوریٹیکل بکس ہیں ان میں بھی نا کچ کا ذکر کرتا ہے. کچ کیا ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کندیرا کے ہاں, اور وہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں آپ نے کافی کچھ تو ایکسپلین کر ہی دیا ہے. جو کنڈیرا کہتا ہے کہ وہ کچ جو ہے نا مطلب فرینچ میں وہ کہتا ہے کچ کے اینٹی لفظ ہے انٹرٹینمنٹ, رائٹ, یا پور آرٹ ان پور ٹیسٹ. لیکن وہ اس سے ذرا کافی آگے کافی ایکسٹریم ویوز رکھتا ہے کہ اٹس آلموسٹ اینٹی آرٹ. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تو جس طرح اس نے ڈیفینیشن کی ہے کہ کوئی جیسے آئینہ ہو اور اس کی آئینے کی مرر کی خاصیت یہ ہو کہ وہ جھوٹ کو سچ دکھا سکے. آپ اس میں اپنی شکل دیکھیں, ہم جیسے بھی ہوں بڑی خوبصورت نظر آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ کچ کے جو طلبگار ہیں, جو لوگ ہیں, وہ یہ ہے کہ ایسے جھوٹ کو سچ کرنے والے آئینے میں خود کو دیکھیں اور اپنے آپ کو حسین دیکھ کر آئینے کی شکر گزاری میں آپ دیدہ ہو جائیں. ایک تو یہ اس طرح کی بات کرتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ خاص طور پر اس کو وہ جنرل بھی بات کرتا ہے. اس میں تو بڑے بڑے ایسے ناموں کے ساتھ بھی اس نے کیا کہ اس کو ایک کچ لگتے ہیں, جیسے ڈاکٹر جوگو کو سمجھتا ہے یا کرامر ورسز کرامر کو وہ یہ سمجھتا ہے. اینی ویز ہم اس میں نہیں جائیں گے, لیکن خاص طور پر اس نے جو اس کی پولیٹیکل پروپیگنڈے کو جو کیا کہ جس طرح مختلف یعنی پیٹریوٹزم کے نام پہ یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے نام پہ ہم ہر چیز وہ کہیں کہ یہ سچ ہے اور دل سے کہیں اور ہمارے سینے اتنے پھول جائیں کہ ہمیں لگے کہ پوری کائنات اس میں سما گئی ہے نا. لیکن ارد گرد جو ریالٹی ہے وہ بالکل الٹ ہو. جیسے وہ کہتا ہے کہ کسی سوئمنگ پول کے ارد گرد عورتوں کو کہا جائے کہ آپ وہ عورتیں گا رہی ہوں اور سوئمنگ پول میں لاشیں پڑی ہوئی ہوں. تو اس کو وہ پولیٹیکل اس میں بھی وہ کرتا ہے کہ یہ فرض کیجئے کہ اس میں ہم جتنے بھی گولاگز ہیں یا جتنے ٹارچر کے ہیں, ہم جب اپنے آپ کو اس میں انبیریبل لائٹنس آف بینگ میں بہت گرینڈ مارچ کے نام سے ایک چیپٹر ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کی سمری بتاتا ہوں تاکہ کانٹیکٹ سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ کچھ لوگ ہیں, ایک فرانس نامی بندہ ہے جس کی محبت تھی جو پراگ سے جو ایگزائل میں آئی تھی, شی ہیڈ لیفٹ ہم, پھر کسی اور کے ساتھ ہے, اور ہی ہیڈ لیفٹ ہز وائف. اور انہی دونوں 75 میں کمبوڈیا میں جو بہت کوئی قتل عام ہوا تھا, اس کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ویسٹ نے ارینج کی کہ یہ جائیں گے اور اس میں اپنا جو ہے نا پروپیگنڈا بھی ہوگا کہ ہم یہ ساری جو ایٹراسٹیز ہیں اس کے خلاف ہم ایکٹ کر رہے ہیں. اس میں آئرنی بھی بڑا اس کا کیریکٹر, وہ آئرنی یہ کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو, لیکن ہی جسٹ وانٹس ٹو پلیز ہز بلاورڈ, اینڈ جو چاہتی ہے کہ ہی شوڈ گو ایز اے ڈاکٹر, ادھر جا کے وہ اس میں شامل ہو. She doesn't want him to, even she doesn't know But about he it. takes it like that. He imagines like that. اچھا وہ چلے گئے ہیں. اب ایک طرف تو کمیونسٹ رجیم کا پروپیگنڈا وہ بھی کچ ہے, دوسری طرف یہ جو ویسٹ ہے جس میں امریکنز, یورپینز, ڈاکٹرز یہ سارے گئے ہوئے, ان کا بھی اپنا ایک سارا وہ ہے پروپیگنڈا ہی ہے کہ وہ جسٹ وانٹ ٹو شو کہ وی ریلیٹ, لیکن اصل میں ان کے اور مقاصد بھی ہیں. پہلے وہ بڑا اس کو نا کامک اور اس میں لافٹر یہاں پہ وہ دیکھیں کہ وہ آپس میں یہ لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ انگریزی میں کیوں بات کر رہے ہیں, آپ فرینچ میں کیوں نہیں کر رہے. پھر وہ فرینچ میں شروع ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن. پھر کوئی امریکن ایکٹریس ہے وہ اس چیز پہ پریشان ہے کہ کیمرے اس کے پیچھے کیوں نہیں آ رہے, وہ بار بار فوکس میں ہونا چاہ رہی ہے اور وہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی. جیسے ہم نہیں دھکم پیل ہوتی بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ تصویریں کھنچوانا, تو وہ سارا یعنی جو اتنے عظیم مقصد ہیں کہ جی ہم انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں, دے ہیو ریڈیوس ٹو ویری پیٹی تھنگس. تو جو فرانس یہ جو کریکٹر ہے, اب کچ یہاں پہ اس کا کانسیپٹ آپ کو ہوگا, ہی کین ناٹ بلیو کہ ہم اتنے عظیم مقصد کے لیے گئے ہیں اور ہم اتنی پیٹی چیزوں میں پھنس گئے ہیں. تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دے یہاں کسی طرح تاکہ وہ اس بدصورتی سے نجات پا لے. اس دوران جب وہ ساری دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے, اس کیمرے کو وہ امریکن ایکٹریس کو اس نے اپنے فریم میں لینا ہوتا ہے,
اس کے لیے کوئی کسی جگہ پہ جا کے اپنی پوزیشن لیتا ہے تو وہ ایک بارودی سرنگ پہ اس کا پیر آتا ہے اور وہ پھٹتا ہے اور اس کے خون کے چھینٹے وہ جو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے نا اس کے اوپر جا کے لگتے ہیں. تو اس فرانس کریکٹر کو ایک دل میں تسکین سی ہوتی ہے کہ اب ادھر خون ہم نے دیا ہے, بڑا تقدس ہو گیا, تو اب یہ مقصد جو ہے نا بڑا عظیم ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ وہ شروع میں اسٹالن کے بیٹے کی وہ مثال دیتا ہے کہ وہ اس نے اس لیے سوئسائڈ کر لی اپنی یہ جو نازیوں کی قید سے کہ اس کو اس کے ٹوائلٹ کے استعمال کرنے کے طریقے پر باقیوں کا اعتراض تھا. ہی کوڈ ناٹ ایکسیپٹ ہز ڈسگریس کہ اتنا بڑا میں انسان کا بیٹا ہوں, مجھے ان چھوٹی سی چیزوں کے لیے اینی کمٹ سوئسائڈ. کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی چیز کو بڑا عظیم اور مقدس سمجھ لیں اور اس کے لیے آپ دل سے جو ہے نا وفور جذبات سے اس کو کریں, اور لیکن وہ اصل میں انسان ایسے ہوتے نہیں ہیں. ہم لوگ ساری آرڈینرینس میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ سب ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تھوڑی سی اگر اسی کو گرینڈ مارچ کے حوالے سے اب جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ خون اس کے فلیگ پہ آیا تو اس کو لگا کہ اب ہم نے کوئی بڑا عظیم کام کیا, تو ہمارے ہاں اگر اردو شاعری یا ہماری پاکستانی شاعری میں بھی آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی. یہ جو بڑے یعنی خاص مقصد کے تحت ہماری اسٹیٹ یا کوئی بھی ایسے نغمے یا سانگس تحریر کرے وہ تو علیحدہ بات ہے. میں ذاتی طور پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ کچھ ناگوار گزرے, میں اس فیض کے شعر کو سمجھتا ہوں کہ یہ کچ کی بڑی عمدہ مثال ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. ایک تو شاعر صاحب خود بیٹھ کے کسی کی موت کا خواہش کر رہے ہیں, اور جان آنی جانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جان تو ایک دفعہ آتی ہے اور ایک دفعہ جاتی ہے. دھج جو ہے شان و شوکت آنی جانی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے بے شمار لوگ اس شعر کے اوپر والہانہ فریفتہ ہو رہے ہوں گے. سو آئی وڈ تھنک کہ یہ بھی ایک کچ کی مثال ہے. اسی طرح فیض کی وہ جو ڈز میں آج بازار میں پا بجولنا چلو, دشت قاتل کے شایاں رہا کون ہے, پھر ہم ہی قتل ہوئے یاروں چلو, اس کو بھی لوگ بہت لہک لہک کے جو نیرہ نور نے گائی ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے دست قاتل کے ساتھ ایک ہارمنی میں ہیں کہ تم نے مجھے مارنا ہے تو میں اس مطلب اس موت کو میں بڑی عالیشان بنا دوں گا تاکہ کہ میں اس مطلب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. سو یہ ایک کمیونسٹ ایون پراگ میں بھی تھے, جب یہ آج کل بھی بہت کنفیشنز ہو جاتے ہیں, جیلوں سے لوگ آتے ہیں, پراگ میں بھی یہ تھے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ محبت میں کہتے تھے کہ ہم نے یہ خود تنقیدی کر کے کہ ہم نے یہ واقعی غلط کیا, اور پھانسی پہ چڑھتے تھے. تو یہ کچ کی میرے خیال میں اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. سو یہ کچھ مثالیں, میرے خیال ٹائم بھی بہت ہو گیا تو میں آئی شوڈ جسٹ اسٹاپ ہیئر. ڈاکٹر عارف, آپ سے نا یہ تھا کہ ایک ٹیبو ٹاپک پہ آتے ہیں کہ کندیرا جو ہے نا اس کے بارے میں یعنی کہ جو جنرل پبلک میں جس کے لیے وہ بہت زیادہ نون ہے, وہ اس کا ڈپکشن آف ایروٹیسزم ہے. اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھوڑی سی تو میرا خیال ہے پہلے میں نے بات کی ہے, اگینسٹ پالیٹکس ہی withdraws into himself, اور وہ جو ساری پرسنل فینٹیسیز ہوتی ہیں تو ہاں, بلکہ وہ میں نے ویسے اس کی مطلب فرینچ کی بات کی تو مطلب فرینچ رائٹرز کا اس پہ بڑا انفلوئنس تھا. ایک وہ رائٹر ہیں مطلب جارجز یس بیتل اور سم تھنگ, میرا خیال ہے ان کو پتہ ہوگا. انہوں نے اچھا ان کے پیسیجز ہی یوز ٹو کاپی اے لاٹ, اور اچھا ان کے مطلب انفلوئنسز بڑے ہیں. اور مطلب شاید پاکستان میں مطلب ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں پرسنل اسپیس اور پرسنل ایکسپلوریشنس کے بہت کم موقع ملتے ہیں, اور شاید مطلب پاکستان میں شاید ان کے ناولس کی مطلب مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا اوکے چلے, تو میرا خیال ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا انبیئریبل جو لائٹنیس آف بینگ, وہ آپ اگر اس کی مطلب فلم ورژن دیکھیں تو وہ
وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مطلب برنارڈو برٹولوشی کی فلم ہے مطلب ڈریمرز، کہ باہر سارا 1968 آئی مین اسٹوڈنٹ اپرائزنگ ان پیرس، اور پھر پرسنل اسپیس میں مطلب ریلیشن شپ ایکسپلور ہو رہے ہوتے ہیں ود آل bizarre کائنڈ آف تھنگ. تو مطلب میرا ویسے خیال ہے وین ہی مطلب withdraws from politics he kind of takes refuge in eroticism. تو میرا خیال ارشد صاحب اس پہ انہوں نے مطلب ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے میں وہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ہیڈونسٹک ہیں، لیکن مگر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں نا، آپ پری ماڈرن لائف میں جاتے ہیں، عام زندگی میں نا، اور اس میں یہ آپ کا ایک بیسک جو ہے ڈیزائر ہے اس میں. اگر آپ مطلب چھٹیاں جاتے ہیں، کسی آئی لینڈ پہ جاتے ہیں، یا اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، یا اپنے کسی دیہات میں جاتے ہیں، تو یہ اس کا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں ہی کیونکہ انسان اس عمل میں اتنا نیچرل ہوتا ہے کہ اس کی بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے کہانی میں جو ہے نا اس کے جو بھی رویے ہیں اس کو پیش کر سکتا ہے. اینڈ آئی ایگری ٹو دیٹ، ہی ہیز ویری اسکلفلی ڈن دیٹ. سو میرا نہیں خیال کہ اس کی پاپولیرٹی کی ایک وجہ ہو سکتا ہے ہو مطلب لوگ ہوں، لیکن اس کا اپنا شاید میرا خیال ایسا نہیں تھا. وہ اس میں بہتر ایکسپلین کر سکتا تھا اس کو. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس فیمس کوٹ کی طرف، دا اسٹرگل آف مین اگینسٹ پاور از دا اسٹرگل آف میموری اگینسٹ فارگیٹنگ. اس کے بارے میں نا آپ، وٹ از میموری، وٹ از فارگیٹنگ، اینڈ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ود دا اسٹرگل اگینسٹ پاور. میں اس میں تھوڑا سا بریف کروں گا کیونکہ میرا خیال ٹائم بھی اب کم ہے، تو لوگوں کے ساتھ کوشچن آنسر بھی کرنے، تو ایسی نہیں کہ ہماری باتیں سنتے ہوئے بور بھی نہ ہو جائیں. اس پہ تھوڑی سی بات تو ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے جو ہم نے اس ناول کی بات کی. یہ جو فیمس کوٹ ہے اس کا، یہ اس کی بک آف لافٹر اینڈ فارگیٹنگ سے ہے. اس میں تقریباً وہ وہی بات وہ کر رہا ہے کہ میرک کیریکٹر ہے اس کا، اس کے سامنے یہ سارے جو بھی ایٹراسٹیز تھیں، جو وائلنس تھا وہ ہوا، ہی وہی چاہتا ہے کہ بھول نہ جائے. وہ اس کو اپنے ڈائری لکھنا شروع کرتا ہے. تو ایک تو وہ اس کا یہ ہے کہ جو ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ جو اپنا ورژن اب دے گی، جو صرف ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹیز میں نہیں ہے، میرا خیال آج کل کیپٹلسٹ سوسائٹیز میں بھی، اگر پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کیسی ہے، اس میں بھی ہے، ہم اس پہ بھی بعد میں آ جائیں گے. پھر دوسرا ایک تمینہ اس کا کریکٹر ہے جو ایگزائل میں ہے، اور وہ شی واز ان لو ود ہر ہسبینڈ، اور اس کے جو اس نے لو لیٹرز لکھے تھے، اب اس کی واحد زندگی کی وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح وہ جو لو لیٹرز ہیں، جو لاسٹ لیٹرز ہیں، وہ کوئی اور نہ دیکھے. وہ جہاں بھی وہ ایگزائل میں تھی، ایک ویٹریس کے طور پہ کام کر رہی تھی، وہ وہاں پہ اس کو منگوا لے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی ہوتی ہے. اس کو بڑی ہی آپ اس کو ہیڈونسٹک کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف دہ مطلب اس کی جو پورٹریل ہے سارا اس کا. تو تھنگ از کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تو وہ کہتا ہے فراموشی بھی بڑی جو ہے نا وہ آہستگی سے ہوتی ہے. جیسے اس نے تو یورپ کو کہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی لیں کہ ہمارے سے کھیت کھلیان دور ہو گئے ہیں، سبزہ دور ہو گیا، پرندوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں، تو یہ جیسے پہلے کبھی وجود میں ہی نہیں تھا. تو جب بھی کوئی سوسائٹی میں جو پاورفل ہے، جو اتھارٹی ہے، اچھا یہ سوسائٹی میں بھی ہے، پرسنل ریلیشن شپ میں بھی ہے، ایون لو پالیٹکس آف لو ریلیشن شپ میں بھی، کہ ہاؤ یو میک اٹ پاسبل کہ لوگ جو ہیں اب اس کو بھول جائیں، اور جو ورژن آپ دینا چاہیں وہ آپ کو وہ دے دیں. ہم تھوڑا سا کنڈیرا کو بھول جاتے ہیں، چیکوسلوواکیہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس اپنے ملک میں آ جائیں. اس جگہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، کتنوں کو پتہ ہے یہاں گندھارا سویلائزیشن تھی، جہاں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو ہم سے ڈفرینٹ خیالات رکھتے تھے. 47 سے پہلے یہاں کیا صورتحال تھی، یہاں کتنے سینماز تھے، کس طرح کلچرل لائف تھی، 300 سال پہلے کیا تھی. اٹ واز اے ڈفرینٹ. ہم سمجھتے ہیں یہی اول و آخر ہے. ایک جیسے نیشن اسٹیٹ بنانے کے چکر میں ہم نے اپنی ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کی، اور
ان سب چیزوں کو اریز کر دیا جو اس سے مختلف ہو سکتی ہیں. کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ 71 میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. سو یہ جو میں تو جو اس کو ہو اس کو اس طرح لیتا ہوں, اور بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا ایک چٹکلا بھی اس کے امورٹیلٹی سے سنانا چاہتا ہوں کہ اس ناول میں کنڈیرا نے نا ہیمنگ وے کی اور گوئتھے کی آپس میں بڑا ایک مکالمہ کرایا ہوا ڈسکشن. آخر میں وہ بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو. یہ تو ایک ناولسٹ بیٹھا ہوا ہے دنیا میں, ہمیں تو مرے ہوئے بھی پتہ نہیں 100-200 سال ہو گئے ہیں, تو یہ ہمیں وہ بات کروا رہا ہے. تو ہم بھی اسی طرح کنڈیرا کے خیال جو ہے وہ مر گیا تو ہم اس کو اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو میموری اور پاور اس کا بہت ہی اسٹرانگ تھیم ہے. اور اچھا وہ میموری جو ہے نا انسان وہ کہتا ہے خود بھی بھولنا چاہتا ہے. ہم بہت سارے اپنے جو سورز ہیں, جو انجریز ہیں, وہ اس کو بھلانا بھی چاہتے ہیں. تو وہ صرف یہی نہیں ہے, میموری آپ کو اگین پیراڈاکسز, مطلب یہ آپ کو پار کے خلاف اس کے لیے بھی رکھتی ہے اور آپ خود بھی بھولنا چاہتے ہیں بیکاز آف دا ٹراما. وہ ہے نا فراق کا شعر کے خوش بھی ہو لیتے ہیں تیرے بے قرار, غم ہی غم ہو ہجر میں ایسا بھی نہیں. تو وہ بھی اس کی ایک نیڈ بھی ہے. کنڈیرا کی سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ اپنے پیراڈاکسز میں ہی آتے ہیں, اینڈ دیٹ از بیوٹی آف اٹ. وہ ایک سرٹینٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لیو کر رہا, وہ پاسبلٹیز کے ساتھ کر رہا ہے. یو وانٹ ٹو ایڈ پلیز؟ جسٹ مطلب فورگیٹنگ کے بارے میں 2-3 پوائنٹ. ایک تو وہ کہتا ہے کہ فورگیٹنگ از اے فنکشن آف پالیٹکس. ٹھیک ہے, پالیٹکس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے بے خبر رکھیں تاکہ وہ بہت ساری چیزیں بھول جائیں. اس کو وہ کہتا ہے آرگنائزڈ فورگیٹنگ. یہ تھرو لینگویج ایکسٹنکشن ہو سکتا ہے. آپ اپنے کورسز بدل دیں, جس طرح آج کل مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی آرگنائزڈ فورگیٹنگ ہے کہ آپ پہلے کیا لوگ تھے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ بات کی گندھارا کی. تو اس کے لیے مطلب آرکائیول ریسرچ اور میموری کی بہت زیادہ اہمیت. اور اسی لیے جو رولرز ہیں وہ اس چیز کو دبانا چاہتے ہیں. اور پالیٹکس کا کام آرگنائزڈ فورگیٹنگ ہے, آرگنائزڈ لائک ایکسیژن آف پاسٹ وچ از انکنوینئنٹ ٹو پاور. تو وہ جو کچھ بھی ہو. جسٹ ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں تو اسی جو عارف نے بات کی نا, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, اسی ناول کا ایک بہت زبردست سین ہے کہ جو پراگ میں جب یہ پراگ اسپرنگ کے جو کیریکٹرس تھے, جب یہ ریفارمر کمیونسٹ پارٹی کے ریفارمرز نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا, وہ تھا یا چلیے اس کی تھوڑا سا ہم ہو سکتا ہے واقعاتی طور پر اس میں کچھ غلطی ہو. اس میں جو ان کا لیڈر تھا نا, وہ بیلکنی میں کھڑا پیلس کی نا, ہی واز ٹاکنگ ٹو بڑے پرجوش آڈینس کے ساتھ گفتگو تقریر کر رہا تھا. اس کے ساتھ اس کا ون آف ہز منسٹر سم تھنگ کلیمنٹس وہ کھڑا تھا اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی. تو اس نے اس کو اپنی ٹوپی نکال کے اس لیڈر کے سر پہ رکھ دی کہ یہ تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا سے یخ ہوا سے بچ جائیں. لیکن کچھ عرصے اور وہ تصویروں کے پوسٹرز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پبلش کرا کے نہ وہ بانٹے گئے. تو کچھ عرصے بعد وہ جو منسٹر صاحب سے ہی فیل فرام دا گریس, اس کو چارج کیا, اس کو گرفتار کیا, پھر اس کو پھانسی دے دی. اب وہ کہتا ہے کہ اب وہ اس جو تصویر انہوں نے بنائی تھی پوسٹر جس میں وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے, جس نے اپنی ٹوپی اس کو لیڈر کو پہنائی تھی, اس ساری تصویر کو اریز کر دیا گیا. اور جو اس کا واحد جو اس کی یاد رہ گئی وہ اس لیڈر کے سر پہ اس کی ٹوپی تھی, باقی ہر چیز وہ میموری سے مٹا دی گئی. سو یہ بہت اس کی خوبصورت, میں سمجھتا ہوں ون آف ہز فائنسٹ پیس آف ورک. وائنڈ اپ کرتے ہیں میرا خیال یس. ہاؤس کو اوپن کرنے سے پہلے میں آخر میں نا اس کے اوپر ایک کمنٹ کروں گا کہ کندیرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے جو ناولس ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ دے ہیو اے پولیٹیکل بیک ڈراپ.
اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے ناول سائیکولوجیکل بھی نہیں ہیں. تو جب اس سے یہ کویشچن کیا گیا کہ دین وٹ آر یور ناولس اباؤٹ, تو وہ کہتا ہے کہ دے آر جسٹ دا ایکسپلوریشن آف دا سیلف. لیکن اس کا جو سیلف کا کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سائیکو انالیٹک سیلف نہیں ہے, جس میں آپ جو ہے وہ ایک جو سائیکو انالسٹ ہے وہ کسی کی فیملی ہسٹری کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس کے چائلڈہڈ سے لے کے اس کی پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کو لے کے یا اس کے ٹراماز کو لے کے یا اس کے ڈفرینٹ جو ریپریسڈ میموریز ہیں اس کو اسٹڈی کرتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا جو سیلف کا کانسیپٹ ہے وہ اور ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ناول ہے اس کے خیال میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سیلف کو ایگزسٹینشلسٹ کوڈز کے ذریعے ایکسپلور کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل انبیئربل لائٹنس آف بینگ میں جو ٹیریزا ہے اس کا ایگزسٹینشلسٹ کوڈ ہیوینس ہے, اور جو ٹامس ہے اس کا ایگزسٹینشلسٹ کوڈ جو ہے وہ لائٹنس ہے, یا سبینہ کا بھی لائٹنس ہے. ان کے تھرو اس کو ایکسپلور وہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو جس طرح کے ہم ماڈرن اس میں وہ کرتے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ ہاؤس کو اوپن کرتے ہیں کویشچنس کے لیے. تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی کویشچن, بٹ اٹ شوڈ بی ٹو دا پوائنٹ اینڈ ویری پریسائز. میرا سوال پورے پینل سے ہی ہے, آپ سے بھی. ہمیں جو چیز بہت پری ڈومیننٹ لگتی ہے ملان کنڈیرا میں, اور میں اسے فرانس کافکا میں بھی دیکھتا ہوں, وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے ٹروتھ کا اور پاور کا, وہ اوور آرچنگ فریم ان کا بہت سملر ہے. میں فرانس کافکا کو اس حوالے سے کہ وہ ان کی اینٹی پالیٹکس جو تھی وہ بھی پولیٹیکل ہے, کیونکہ جب آپ کسی فریم کو صرف ایکسپلین کرتے ایک خاص سیٹ اپ میں, تو وہ فریم ان اٹ سیلف اس سوسائٹی کے اس پولیٹیکل فریم کے اندر ہی ہوتا ہے جس کے اندر وہ اسے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اور بیوٹی یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈائیورسٹ کر دیتے ہیں ان ایلیمنٹ سے جو اسے پریجوڈس کر سکتی ہے, جو ٹروتھ اور پاور کے پیرامیٹرز ہیں, تو اس کی نیوٹرالٹی ان اٹ سیلف زیادہ پروناؤنس کر دیتی ہے اس پولیٹیکل. جیسے آپ ڈیسیڈنس, اگر ڈیسیڈنس کو ہم اس کانسیپٹ سے نکال دیں جس میں ویسٹ کیٹیگرائز کرتا ہے کہ آپ ایک, اور دوسرا یہ کہ ٹروتھ کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا ارشد صاحب کہ یہ ڈسکوری آف ٹروتھ کہ اس میں آتا ہے, جبکہ ہم کافکا کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسکوری کے کانٹیکسٹ کی بجائے ایکسپلوریشن آف ایگزسٹنس اور ایکسپلوریشن آف ملٹیپلسٹی آف ٹروتھس اس میں نظر آتی ہیں, جو کہ اتنا کنفیوز کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ ٹروتھ کے کانٹیکسٹ کو کہ ایز اف ٹروتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ اب ہم بجائے اس کے کہ ٹروتھ از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی ایوری انڈیویجول, اس کی پلورالٹی, اس کی ایگزسٹنس کو کویسچن کرتی ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ملان کنڈیرا میں ہاؤ ڈز ہی ڈیفائن ٹروتھ ان دیٹ کانٹیکسٹ. دیکھیے جی, ملان کنڈیرا اٹ سیلف تو کسی سرٹن ٹروتھ کا پرچارک ہے نہیں. وہ جو آپ نے جو لفظوں کا ہے نا, بات ہے کہ ایکسپلورر, وہ کہتا ہے کہ ایکسپلورر آف بینگ, ایکسپلورر آف بینگ ہے وہ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ پہ وہ پہنچ گیا ہے. تو وہ ایک گیون کانٹیکسٹ اور گیون سچویشن میں جو اس کی صورت حال ہے اس کو ایلومینیٹ کرنا اس کا ہے. دوسرا, آپ نے وہ جو ساری پولیٹکس کی بات کی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی کیسے مطلب ڈفرینٹ پولیٹکس ہیں, بات یہی جو ہے میرا خیال بہت سٹل ہے کہ مطلب پولیٹکس کو آئدر اور اوبلیک اور میں اگر دیکھنے کی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کسی ایک کیمپ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, لیکن آئدر اور نہیں ہے اور درمیان میں انپریڈکٹیبل پاسبلٹیز ہیں جو کسی انسان کی ہیں, اس کو ایکسپلور کرنا ناول کا کام ہے, رائٹ. اب وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے ناول ہیں یہ میں کسی ایک میرے خیالات ہیں, آپ اس کو
جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں, بس اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کچھ ٹھیک ہیں. ابھی جو بات کر رہے تھے نا کیٹیگرائز کرنے کی کہ ویسٹ نے ڈسیڈنٹ کیٹیگرائز کیا ہوا, تو مطلب یا اپنا ڈاکٹر صاحب نے بھی جو زیزک کی فلاسفی میں کنڈیرا کو انالیسس کیا ہے, تو دس از ویری مچ اینٹی کنڈیرین تھنگ. مطلب وہ آئدر اور کی کیٹیگری میں تو نہیں جانا چاہ رہا, اور نہ ہی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ فلاسفی میں ریڈیوس ہو. مطلب ہیومن پاسبلٹیز کی وہ بات کر رہا ہے. اگر آپ کسی الٹیمیٹ ٹروتھ کو جانتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. میرا یہ کام اسی نے نہیں کیا, بہت سارے آپ کے بیدی صاحب, راجندر سنگھ بیدی کا اگر آپ افسانہ پڑھیں, ہاتھ ہمارے, افسانہ نہیں, اس نے اپنے رائٹنگ کے اوپر لکھا ہے, ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اس نے کہا کہ میں کسی کائنات کی کسی ابدی سچائی کا مجھے نہیں علم, اگر وہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے تو میری پیدائش سے اور موت کے مرحلے میں کے درمیانی مرحلے میں جو ڈھونڈ لے گی. تو یہ انسان کی یہی پریڈیکمنٹ ہے, یہی اس کی سچویشن ہے, وہ مسلسل اس کو ایکسپلور کر رہا ہے. ایون اگر آپ 19 سینچری میں جو ڈٹرمنسٹک بہت ساری تھیں, بہت سارے لوگ اس کے تھیں, وہ اب نہیں ہیں. تو ڈز اینی ریئلٹی ایز سچ ایگزسٹ جو چینج نہ ہو جاتی ہو, ایوالو نہ ہو جاتی ہو, مگر کم از کم مجھے نہیں پتہ. تو وہ اس کا ناول اس کے ٹریول ہے, سفر ہے, اس کی ایفرٹ ہے, جستجو ہے. کوئی الٹیمیٹ ہوگی تو اس میں مطلب جسٹ 2 things. ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو سرٹنٹی ہے وہ صرف فولش لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا. تو ناول میکس یو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ تھرو کویسچنس. اور پھر یہ ہے کہ ایک بندے کا یس ٹروتھس آر ملٹیپل, اور ایک بندے کا ٹروتھ. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ٹروتھ کو صحیح سمجھ کے, آپ کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو, اور پھر فنڈامنٹلزم پیدا ہوتا ہے نا. اینڈ ایکو امبرٹو سیڈ سم ویئر کہ آئی وڈ پریفر ٹو لیو بائی مائی اوپینین وچ آئی تھنک از بیٹر دین ادرس, but this is not truth. Okay, I won't go out and I won't preach it as a truth with the power of a gun. So I think the better for a tolerant, more liberal world, we should have opinions, and we can say we prefer our opinion over others, but this is not the truth which we should impose upon others. And I think that's what more or less he seems to be saying as well. And this is not only power of gun, even peer pressures, محبت کے pressures, وہ بھی آپ کو جو ہے نا جکڑ دیتے ہیں سارے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اور سوال. جی السلام علیکم سر, تھینک یو فار این امیزنگ ڈسکشن. سر یہ آپ لوگوں نے اس کو نیچے کے آئیڈیا آف ایٹرنل ریکرنس سے اس کو آپ نے ریلیٹ کیا شروع میں, کیونکہ شاید میں تھوڑا لیٹ آیا تھا. تو اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم شاید لائف کو بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کر سکیں اف وی ایکسیپٹ کہ انفینٹ ٹائمس جو ہے یہ چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی. تو اس کا بالکل پولر اپوزٹ یہ ملان کنڈیرا نے دیا کہ انبیریبل لائٹنس آف بینگ, کہ اگر لائف جتنی زیادہ ٹرانزیٹوری ہے اور یونیک ہے اتنی زیادہ لائٹ ہو جاتی ہے لائف, اور جتنی زیادہ وہ گراؤنڈیڈ ہے ارتھ میں اتنی زیادہ وہ ہیوی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈسیڈنس کا بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ اگر گراؤنڈیڈ ہے آپ کی لائف, بہت زیادہ لائف کی پریشانیوں میں اور برڈنز ہیں آپ کے اوپر, لائف کی رسپانسبلٹیز ہیں, اتنا زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے نیچے کے کانسیپٹ میں مطلب اس سے آپ نے ریلیٹ کیا ہے اسے؟ اور بس ایک اور چھوٹا سا کامنٹ کہ نا تھوڑا سا مطلب ایک اس کے اندر بھی ایک پیراڈاکس ہمیں نظر آتا ہے جو آپ لوگوں نے بات کی نا ملان کنڈیرا میں پیراڈاکس ہے بہت زیادہ. تو وہ یہ ہے کہ اس کے جو لائٹنس آف بینگ ہے, لائٹنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جتنی زیادہ ٹرانزیٹوری ہوتی ہے لائف, اور اتنی زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے جتنی زیادہ گراؤنڈیڈ ہوتی ہے لائف. لیکن جس طرح پلیٹنزم ہے اور جو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اور آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا ایٹرنل ہوتی ہے لائف, اس کیس میں ایٹرنل لائف سے لائٹنس آتی ہے, اور اب مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان میں چلے جاتے ہیں اور آپ ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, وہ ایٹرنلزم ہے لائف کی. اور جتنی زیادہ گراؤنڈیڈنیس ہے لائف میں اس والی سینس میں, اس سینس میں پھر کوئی لائٹنیس نہیں ہے, اس سینس میں صرف اور صرف آپ گراؤنڈ پہ مطلب وہ قید ہیں آپ ایک طرح سے, اور آپ کی ایک ہی لائف ہے ارتھ کی, اور وہ آپ کی لائٹنیس ہے. اور اس کیس میں وہ
جنت جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹرانزیٹری نہیں ہے, وہ اٹرنل ہے. تو اس کے بالکل اپوزٹ اس نے وہ فریم کیا ہے کانسیپٹ کو, تھوڑا سا وہ پیراڈاکسیکل سا ہے. تو نیچے کا اگر آپ نے ڈسکس کیا ہے تو آپ رہنے دیں, لیکن اگر نہیں کیا تو تھوڑا سا بتا دیں اٹرنل ریکرنس. دیکھیے جی, مجھے فلاسفی کا زیادہ نہیں پتہ, لیکن یہ جو آپ نے نیچے کی بات ہے یہ بہت زیادہ کنڈیرا میں وہ آئی ہے. اس میں اٹرنل ریٹرن کی جو بات ہے, اس کو جو اس کا کاؤنٹر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ ہمیں ایک ہی زندگی ملتی ہے, تو وی ہیو نتھنگ ٹو کمپیئر. کہ ہم پہلے اگر ہوتا ہے گیون ایون اس ایک زندگی میں بھی ایک گیون مومنٹ پہ ہم وہی ڈیسیشن کر سکتے ہیں جو ہماری اس وقت کی انفارمیشن ہوتی ہے, جو اس وقت کی ہماری چوائسیز ہوتی ہیں, اور جو اس وقت کی ہماری کوئی ہم ڈیسیجن کرنے کے قابل ہوتے ہیں. فل انفارمیشن تو نہیں ہوتی, تو ہمارے پاس نہ فیوچر کے کمپیئر کرنے کے لیے کچھ ہے اور نہ ماضی میں کمپیئر کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے نا کانسیپٹ, یہ صرف اس پہ نہیں ہے. اگر آپ گارشیا مارکیز نے بھی جو اس میں ہنڈریڈز ایئرس آف سولیچیوڈ میں, مطلب اس میں جو ساری اس کی تھیم ہے آخر میں, بلکہ اس نے جو اپنی نوبیل پرائز میں جو ایکسیپٹنس اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اب اس کو ناول کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن وہ ایک کہانی ہے جس میں بوئندیا فیملی ہے, وہ سارے تنہائی کا شکار ہیں, اور وہ آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے تنہائی کا شکار ہیں کہ they have lost ability to love. اچھا, اب لیکن اس میں اپنی نوبیل پرائز میں وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی چانس, سیکنڈ چانس نہیں ہے, لیکن کوئی سیکنڈ چانس ہونا چاہیے, جس کو اپنے دوسرے ناول لو ود دا ٹائم آف کالرا میں اس نے ایک ہی زندگی میں 50 سال بعد اس کو سیکنڈ چانس انٹروڈیوس کرایا. سو میں اس پہ مختصراً کروں گا کہ میں آئی ایم ناٹ اے مجھے فلاسفی کا اتنا نہیں پتہ, لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کنڈیرا نے بھی اس کو ڈیفینیٹلی ڈیل کیا ہے, لیکن اس نے فلسافیکل نقطہ نظر سے نہیں کیا, ایگزسٹانشل نقطہ نظر سے کیا ہے اس نے. اور اٹرنل ریکرنس جو ہے نا, اس میں دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک جو چیز نا اٹرنلی ریپیٹ ہوتی ہے وہ بھی تو اپنی ہیوینس یا امپورٹنس کھو دیتی ہے. حالانکہ وہ جو ہے نا اٹرنل ریکرنس جو ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو لائف کی جو وہ ہے اس کا جو ون ہونا ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم ملتی ہے, ایک طرح سے وہ بھی وہ لگتی ہے کہ وہ جو ہے, لیکن اٹرنل ریکرنس بھی نا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی امپورٹنس یا یونیکنیس جو ہے نا وہ کھو دے گی اگر ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. اچھا چلیں چھوڑیں, بالکل. اس پہ اگر وہ ڈاکٹر وکاس ہوتے ہیں نا, تو وہ جو آپ کی لائٹ پہ وہ لاسٹ ایک سیشن میں انہوں نے بڑا اچھا اسی آپ ہی کی چیز, وہ چونکہ فزسسٹ ہیں وہ اس کو, اچھا تو انہوں نے اس لیے اس کو بہت زبردست ایکسپلین کیا تھا. تھوڑی سی میں جو لائٹنس اور بینگ کے نا ہم بڑی ہیوی باتیں کر رہے ہیں نیچے, اس کو میں تھوڑا سا اگر جو جس طرح میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وی وانٹ ٹو لبریٹ آور سیلس, تو ہم کوئی اسٹرنگس نہیں رکھنا چاہتے ٹو ہیو اوور ٹوٹل لبرٹی اینڈ فریڈم, رائٹ. اس کی وجہ سے ہم ایک لائٹنس ہمیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کسی چیز کے رسپانسبل نہیں ہیں, ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, وی ڈو وٹ ایور وی وانٹ, سو دیٹ گیوز یو اے فریڈم. اور وہ اس میں پریڈکمنٹ یہ ہے کہ وہ فریڈم بھی پھر انبیئریبل ہو جاتی ہے. یو آر سو لائٹ, ناولسٹک بات کر رہا ہوں میں, فلسافیکل نہیں. یو وانٹ سم پلیس ٹو اینکر, جہاں پہ آپ اپنا جو آپ کو سبینہ کی لائف جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹلی ویٹ لیس, ایون تھامس کی بھی جو ہے نا آخر میں, تو وہ ایک آپ کسی ریلیشن شپ میں کر لیتے ہیں, آپ کسی مقصد میں کر لیتے ہیں, آپ کسی اور استھیٹک اس میں کر لیتے ہیں, تو انبیئریبل لائٹنس جو ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن انبیئریبل ہو جاتی ہے. دین یو نیڈ سم ون, مے بی ان لو, مے بی ان سم گریٹر آئیڈیل, جو آپ کو اینکر کر سکے. یہ ایک بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, مطلب یہ بہت فلسافیکل سی نہیں ہے, لیکن میرا خیال کسی اور کو کویسچن بھی وہ بھی اور پھر وہ پیچھے بھی ہیں, تو آپ پہلے کر لیں پھر آپ کی بات. تھینک یو ویری مچ سر. مائک آن ہے سر؟ اچھا, دی انبیئریبل ویٹ آف ڈیسیڈنس. سر اس پہ ایک میرا سوال ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں ایوری ڈیسیڈنس از انبیئریبل. ہاؤ کین وی میک اٹ بیئریبل as far as the things are concerned, as far as we are the students of literature, when we talk about the dogmas in religion or other things, when we talk about Pakistan studies,
पिछले दिनों में ऐसे हुआ सर कि केपी में इसमें 9 नवंबर को उन्होंने इकबाल डे पर छुट्टी ख़त्म कर दी कि आप ऐसा करें, बच्चों को बताएं कि स्कूलों में इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो कैसे था और ये वो तकरीरें सुनाएं। हुआ ये सर, एक टीचर ने व्हाट्सएप पे मैसेज चलाया कि अगर इन्होंने छुट्टी ख़त्म किया है तो हम ऐसे करेंगे, बच्चों को सच बताएंगे कि इकबाल ने कोई ख्वाब ही नहीं देखा था, बल्कि जब वो पाकिस्तान से बहुत पहले वो फोत हो चुके थे। तो बात करने का मकसद ये है सर कि how can we make these dissident bearable sir? Thank you. हाँ, वैसे आपने जवाब दे दिया। मैं वैसे एक और पॉइंट आई वांटेड, ये जो हम मतलब टोटलिटेरियनिज्म की बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में वैसे ख्याल आया, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा टोटलिटेरियनिज्म है, पॉलिटिकल टोटलिटेरियनिज्म, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस, यस, आई मीन सिक्योरिटी, डोमेस्टिक, आई मीन अच्छा पेट्रियार्कल, तो ये तो डिसिडेंस, आप इसको अगर प्लस करते जाएं तो बड़ा ख़राब हाल है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मतलब एक तो उसका हल अगेन पॉलिटिकल मतलब स्ट्रगल होती है, आई मीन दूसरा विड्रॉल होता है। तो आई मीन बहुत सारे लोगों को ये मसले नहीं हैं, वो अपने आइलैंड्स में भी रहते हैं, तो आई हैव नो आंसर्स। मैंने वैसे इस पे थोड़ा सा अर्शदक नहीं आपने सही कह दिया, बेस्ट आंसर तो मुनाफिकत है जिसमें हम सब रह रहे हैं मेरे ख्याल। तो द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब अगर आप अपनी चॉइसेस एस्थेटिक चॉइसेस ही करना चाहें तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आंसर टू योर क्वेश्चन। जी, अभी आपने किच, मैं शायद ठीक बोल रही हूँ, किच की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी और आपने कहा कि फैज़ की शायरी, तो उस तरह तो हमारी आधी से ज़्यादा शायरी उड़ जाती है। वो जालिब जो कहते हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, तो कैसे नहीं मानते आप? एक बिजली का बिल तक तो इनकार नहीं कर सकते। तो इधर इकबाल को लीजिए तो मर्द मोमिन और खुदी और वो सब कुछ ही फिर क्या किच में आ जाता है। फैज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे तो उनके लिए कुछ ये ज़रा सख्त लफ्ज़ लगा। खैर आप चलें, वो मैं बात ये है कि जालिब साहब की जो है ना वो किच में नहीं आएगी, वो बड़ी डायरेक्ट सी बात है, एक बंदा वो नहीं मानता। वो हम ये भी कहना, हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी चीज़ को जो कि हकीकत नहीं बल्कि हकीकत के अलावा बहुत ज़्यादा वो मतलब डिक्टेटोरियल है या वायलेंट है, एक तो उसकी मदह सराई करें और दिल से करें, और यूं करें कि इसके लिए जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जालिब की देखें आप, फ़र्ज़ कीजिए वो कहता है कि आप जासूसी नावल पढ़ते हैं, अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ते हैं, आप टीवी पे बहुत सारे ड्रामे देखते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं है, दे आर मेंट फॉर इट। किच ये है कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत अगली है, आप उसको खूबसूरत करके दिखाएं और उस पर फ़िदा हो जाएं, वारी वारी हो जाएं, वालिहाना तौर पर उस पर जाएं। आप कहें कि जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो आपके बच्चों को मार रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, तो ये किच इन मानों में आई है। इसी तरह एक इंसान जब ये कहे कि जी आपको कत्ल करना है तो आपने बड़े धज से जाना, क्योंकि जान तो आनी जानी है, मतलब कहाँ आनी जानी है जान। मैंने उन मानों में किया कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आइडियलाइज़ किया जा रहा है कि जी जान कुर्बान कर देना, मतलब ये जान चली जाती है, लोग लड़ते हैं, पर्सनल उसके लिए लड़ते हैं, किसी कॉज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उसको जान देने को इतना आइडियलाइज़ करना कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी। इवन दूसरा वो जो है फिर हम कि शहर जाना में अब वासिफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिकारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। अब कहते हैं वो फैज़ और टोंगे में जा रहे थे, कोई पेशी वेशी थी तो उन्होंने ये नज़म लिखी थी। तो मतलब ये नज़म एस्थेटिकली खूबसूरत है, आपको फर्स्ट उस पर बहुत अपील करेगी। और मैं फैज़ का मुझे फैज़ से बहुत पनाह मतलब उसकी शायरी से मोहब्बत है और मैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ, मतलब ही इज़ अ ग्रेट पोइट।
اور ہم جب کیچ کہہ رہے ہیں اسی لیے کہ اس گریٹنس میں وہ ایسا ایک خیال آ رہا ہے کہ جس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کے لیے آپ اس کو تقدس کا یا اس کا درجہ دیں. تو جالب یا کہے یا ساحر کہے یا کوئی اور بات کہے وہ صحیح ہے. کیچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی بات جو اگلی ہے اس کو ایک شیشے میں رکھیں اور جو اس کو خوبصورت کر کے دکھائیں, اور ہم اس کی مطلب رطب اللسان, کیا یہی لفظ ہوتا ہے, اس کی مدح سرائی کے اندر جو ہے نا وفور جذبات میں وہ مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ اب بہت پھر میں نے کہا چھوڑیں بحث کسی اور میں جائے گی. ہماری اسٹیٹ نے جو گھڑے ہیں, ریسنٹ بھی گھڑے ہیں, جو اب بھی گھڑے ہیں, جو اس سے پہلے بھی گھڑے ہیں, وہ کچ کے زمرے میں آتے ہیں. سر کچ کو نا آپ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ایکسیسو سینٹیمنٹیلٹی ہے نا, جو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے. جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پولیٹیکلی وہ خود ریولوشنری نہیں ہوتے, دی ڈو ناٹ بلیو ان ریولوشن, لیکن وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ ریولوشنری ہیں, تو وہ اس طرح سے نا ان کو دیکھ کے نا اپنے اوپر وہ ریولوشن والا ایک کیفیت طاری کر لیتے ہیں. اس کیفیت کو کچ کہتے ہیں. مطلب ریولوشن از ناٹ کچ, لیکن وہ جو ایک ہے نا وہ جو کیفیت طاری ہو گئی ہے اس کو. دوسرا کچ کا اس کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ کمیونسٹ آرٹ خاص طور پر جو تھا نا وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ شیوز آف ویٹ ہیں, اور ایک وہ مطلب مسکولر مطلب دہکاں ہے, اور اس ٹائپ کا, اور بالکل سانگز اور بالکل اسٹینڈرڈ, اور اس کے اپوزڈ ایستھیٹکس ہے جس پہ اس کو بڑا کمیونسٹ رشیا میں جس طرح وہ پریڈز کی جاتی تھیں, وہ بہت زیادہ ایک پبلک وہ جو ہے ڈسپلے. اور آئی مین یہ دیکھیں نا جو ابھی ارشد نے شعر پڑھا, تو یہ جب مطلب نعرے بھی بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا کیچی ہے نا کہ بس جی اسی ہوں قتل ہون جا رہے ہیں. عرضی جنت کا تصور جو ہے نا, یہ جو کمیونسٹ گورنمنٹ, جی پلیز, یہ اینٹی کمیونسٹ نے بھی, یہ ساری اسٹیٹس یہ کرتی ہیں. آپ علی صاحب نہیں, وہ ان کو ضرورت ہے مائک کے بغیر وہ پھر ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا. آپ پہلے کر لیں پھر علی. تھینک یو سر. پہلے تو اس سیشن کے لیے تھینک یو. اور میرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک رائٹر کے لیے لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ میلان کونڈریرا ہے جو ہے انہوں نے جو لیٹر اسٹیج آف رائٹنگ تھی ان کی, ان میں وہ ورتھ نہیں تھا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں جوزف کارنر جو ہے انہوں نے 22 سال کے بعد جو ہے نا انگلش لینگویج سیکھی, پھر انہوں نے ہارٹ آف ڈارکنیس لکھی, اس میں جو ہے نا وہ بیوٹی ہے. سو ایک رائٹر کے لیے لینگویج, نیٹو لینگویج کتنی ضروری ہے؟ جیسا میرے نزدیک بڑا ضروری ہے, اور کیونکہ مین سپرنگز آف مطلب کریٹیوٹی, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مادری زبانوں پہ بڑا ذکر, اور یونیسکو نے بھی کہا ہے کہ آپ بچوں کو, جو آپ نے جوزف کانریڈ کے بارے میں کہا وہ میرا خیال ہے وہ ایڈورڈ سعید نے جب ان کے بارے میں تھیسس لکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کی انگلش پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ انگلش نہیں ہے, ایک انگلش مین کا یہ نہیں ہے ورژن. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بیکاز ہی یوز ٹو کیپ کمپنی ود ایچ جی ویلز اور ادر لوگ نا, تو وہ ان کے ایکسنٹ پہ بڑا ہنستے تھے جوزف کانریڈ پہ, اینڈ ہی آلویز فیلٹ ایکسکلوڈیڈ. لیکن ایک لحاظ سے in a way if you ask me, okay, my entry and my association with writers who are not native, لیکن انہوں نے انگلش میں جو اچھا لکھا, نباکوف, جوزف کانریڈ, yes, Isaac Deutscher or others, I mean they hold a great value for me because they bring different sensibility, and as a non-English I can always identify with them. لیکن میرا خیال ہے نیٹیو لینگویج کا ہونا میرا خیال ہے رائٹرز کے لیے ضروری ہے, بٹ اگین اڈاپٹیڈ لینگویج میں جس طرح جوزف کانریڈ, اچھا اس میں آرٹسٹری بہت زیادہ ہے, جس طرح انہوں نے جتنی خوبصورت مطلب پروز لکھی ہے
وہ شاید بعض اوقات شاید انگلش نے بھی لکھی, لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں شاید مطلب نیٹو لوگوں کا اس پہ ڈفرینٹ ٹیک ہوگا, جس طرح وہ دے یوز ٹو, جو انگلش رائٹر ہیں دے یوز ٹو ٹریٹ جوزف کانریڈ ویری ڈفرینٹلی. اچھا سر, اس میں ایک اور بھی ہے کہ تھیمز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کانریڈ کے جو تھیمز ہیں وہ کوئی پولینڈ کے ساتھ نہیں ڈیل کرتے ہیں, اس کے تھیمز جو نا دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب کندیرا جو ہے اس کے جو ناولس ہیں جو انیشیل فار وچ ہی واز فیمس, وہ دے ریزن آؤٹ آف دا چیک کلچر اینڈ چیک پالیٹکس اینڈ آل. تو وہ جب اس نے وہ کیا نا کہ ہی گاٹ ہمسیلف ایلینیٹڈ فرام دیٹ, تو پھر اس میں ہمیں وہ والی چیز نظر نہیں آتی نا. کانریڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کبھی بھی پولش ہسٹری یا پولش اس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی. اس کے جو ناولس ہیں وہ بالکل اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یا جس طرح بیکٹ, سیموئل بیکٹ ہیں, اس کی بھی یہی وہ ہے کہ اس نے کبھی آئرلینڈ کے اوپر یا اس طرح سے بات نہیں کی. اس کے وہ سارے جو ہے نا وہ ایگزسٹینشلزم اور وہ جو مین سیلف اینڈ اس کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے. یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ کندیرا کے ساتھ یہ والا پرابلم بھی تھا. بس میں تھوڑی سی بات اس میں کروں گا. ایک تو کس زبان میں لکھنا یہ رائٹر کی اپنی چوائس ہے. جوزف کانریڈ پہ کوئی اپریشن نہیں تھا کہ وہ انگریزی میں لکھیں, اسی طرح کنڈیرا پہ بھی کوئی اپریشن نہیں تھا. وہ کنڈیرا بائی دا وے 48 ایئرس فرانس میں رہا ہے, تو آلموسٹ ہاف آف ہز لائف واز ان فرانس. سیکنڈلی میں یہ آپ لوگوں نے کہا چونکہ اب بات کہیں اور نکل جائے گی تو میں اس پہ جانا نہیں چاہوں گا. میرے خیال میں اس کا بیسٹ ناول جو ہے, خیر وہ بھی بیک وقت فرینچ اور اس میں شائع ہوا تھا, چیک میں امورٹیلٹی مطلب سمجھتا ہوں میں. تو میرا نہیں خیال وہ کنڈیرا کی اپنی تھیمس بھی بدل گئی تھیں, وہ واز مور انٹو ایستھیٹکس. لیکن آئی تھنک آئی شوڈ اسٹاپ ہیئر بیکاز اور لوگوں کے سوال. تھینک یو ویری مچ. اچھا نہیں, وہ میرا سوال تو پہلے پوچھا جا چکا ہے, میرا یہی تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جب اس نے فرانسیسی میں لکھنا شروع کیا تو اس کے وہ زیادہ اس طرف تھا, تو آپ نے کہا تھا شاید کہ وہ اپنے روٹ سے دور ہو گیا. اس پہ مجھے امین مالوف کی بات کرتا ہوں کہ جب اس نے اوریجن میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ روٹس تو درختوں کی ہوتی ہیں, انسان کے تو قدم ہوتے ہیں, وہ جا سکتے. تو اس لیے اس سے مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ روٹ سے میں کافی وہ ہے کہ روٹ سے بندہ دور. میری کوئی روٹس نہیں ہے, میں یہاں پاکستان میں ادھر پاکستان میں فرانس میں جا کے رہا, تو وہ خیر وہ بات ہو چکی. دوسری آپ نے بات کی کیچ کی. کیچ جس کو جو ہم عام الفاظ میں انگریزی میں استعمال کرتے ہیں, فرانسیسی میں کیچ کا مطلب ہوتا ہے کائنڈ آف لاؤڈ ولگر. کیچ ہے جو عام استعمال ہے. اس پہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب آندرے مالغو سے کہا گیا تھا جب 1960s میں جب آپ نے وہ بنانا تھا کہ دا آئیڈیا واز ٹو پالیٹکس, میں سیاست کا ادب سے میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, سیاست کا طالب علم, تو جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے وہ بنانا ہے پاپولر ایجوکیشن کی ایک منسٹری تھی جس میں زیادہ سیاست کے, اس کو حکومت نے کرا کے آندرے مالغو بیچارہ اس کے پھنس گیا, منسٹری آف کلچر بنا دیا. وہ اسٹیٹ نے بتایا کہ کیا چیز کلچر ہے, کیا چیز کلچر نہیں ہے. اب وہی ہم جب جس کو کیچ کہتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں کہنے کہ یہ کیچ ہے, جیسا بھی ہے مختلف ہے, مطلب کہ وہ ہمارے ذائقے کا نہیں ہوگا, جو کوئی بھی نہیں ہوگا. میری بہن سے اس میں کبھی وہ بحث ہوتی, میں نے سے کہا تھا کہ جی 9-3 فرانس کا علاقہ ہے, پیرس کے باہر, ان کا ایکسینٹ خاص ہے, وہ اچھا نہیں. کہتے وہ برا نہیں ہے, وہ مختلف ہے. تو ہم کیچ کو اس طرح کہہ دینا, یہ کہہ دینا کہ ہو آر وی ٹو ڈیسائڈ کہ کیچ از not real art, to say the least. Thank you. Agreed. آپ کی اس بات سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جس خاص کانٹیکس میں کنڈیرا کہہ رہا ہے اس میں جو لوگ یعنی کنڈیرا کے خیال میں جو کیچ آرٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ اس کو بہت بڑا آرٹ کر رہے ہیں, اور صرف آرٹ نہیں کر رہے, اس کے ساتھ ان کا جذبہ بھی ہے کہ یہی اٹرنل ریالٹی ہے. وہ اس طرح کہتا ہے کہ ان کے سینے, لگتا ہے یہ تصور ان کے سینے سے پھول کے پوری کائنات میں سما گیا. کہ یہ ایک فرض کیجئے کہ وہ یہ کہنا کہ مطلب جیسے انہوں نے کہا سمبلزمز ہیں کہ کمیونسٹ رشیا میں, یا ایون یہ میرا خاص ان سے وہ بیر نہیں ہے کہ یہ ایک تھوڑا درانتی دکھا کے اور یہی حقیقت ہے, یہی تقدیس ہے. میں آپ کو اب آپ نے ذاتی ایکسپیرینس کی بات کی نا, جب میں بہت زیادہ ایک زمانے میں کمیونسٹ پارٹی سے بہت قریب تھے, کام بھی کیا, اور جب یہ سارا انقلاب وغیرہ ادھر ہو گیا 90s میں, جب میں ابھی تک ہم وہ اپنے زخم جو ہے نا ہمارے رس رہے تھے کہ یہ جو برلن وال کے انہدام کے بعد جو ہوا,
اور ہم ابھی بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہی اصل ٹروتھ تھا, یعنی یہ جو ریولوشن کا جو تھا یہی حقیقت دنیا میں, اس کے علاوہ ہم نے کوئی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ ہو بھی سکتی ہیں. تو ہماری جو کلاس فیلوز تھیں سربیا کی تھیں اور اسی طرح چیک کچھ لڑکے تھے, تو مارکسزم پہ لیکچر ہو رہا تھا. وہ اس کا ایک بڑا, وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا لیکن بڑا آبجیکٹیو سا وہ اس کا وہ تھا, اور میں بالکل کبھی میں دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے نا. حالانکہ میرے ملک میں کبھی کوئی مارکسسٹ ریولوشن نہیں ہوا, جبکہ وہ جن کے ملکوں میں یہ تجربہ ہو چکا تھا وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مطلب میں ان کے ساتھ تقریباً جو ہے نا ہیٹڈ آرگومنٹس میں تھا. تو کیچ کا یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں, دوسرا جو سمجھ رہا ہے وہ اور بات ہے, جو کیچ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری صداقت ہمارے پاس ہے اور یہ بہت مقدس ہے, اس کے لیے خون دینا بھی جائز ہے, خون لینا بھی جائز ہے. اور سر جس طرح وہ فرانس بھی کہتا ہے نا کہ وہ اس کا جو سبینہ ہے کہ اس کی جو کنٹری ہے اس کے لیے وہ پیشن فیل کرتا ہے, سبینہ نہیں فیل کرتی. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائم کم ہے تو ہم وہ گئے تھے اور اس کی مثالیں بھی بہت ہیں اس میں. Just I think at the end of the day this may be a class thing as well, no? And when we look at Kundera, so as I said, he placed like aesthetics as a counterpoint to kitsch, no? So in a way this is also a very aesthetic level pe isko aap dekhen ki he thinks it's a different, at another level it is a class thing. دیکھیں نا, آرٹ سنیما از اے ڈفرینٹ, اور اس میں اور لوگ جاتے ہیں, اور ہالی ووڈ کا اور پاپولر کلچر, اینڈ اے فلم بف کین سے کہ دس از کیچیا جو ہو رہا ہے, اور اصل میں آرٹ ہاؤس سنیما وی اونلی نو اٹ نا. سو آئی تھنک اٹ از اے بٹ آف بوتھ, اینڈ yes, I love the phrasing that they are just different, it's not kitsch, and I think that is one way to deal with it perhaps. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایروٹیسزم جو ہے وہ کوئی بھی آرٹ فارم جو ہے وہ اگر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کرتا ہے, ایکسپریس کرتا ہے اس آرٹ فارم کے ذریعے, تو کیا وہ اس کو لیسر آرٹ بنا دیتا ہے؟ کیا کنڈیرا جو ہے وہ اس کے اوپر, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت بڑی کامنٹری ہے کہ وہ ایروٹیسزم میں چلا گیا تھا, تو کیا اس کا اپنا کیا خیال تھا اس بارے میں؟ آئی تھنک ہی واز ابو دیٹ. بات آپ نے چھیڑی ہے, جواب مجھے دینے کا کیا ہے پتہ نہیں جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لٹریچر ہے اس میں آج کا نہیں پرانا, یہ بڑے نیچرل طریقوں سے لوگوں نے ڈیل کیا ہے. اٹ واز ناٹ ود اے پرپز, کیونکہ ایروس ہے یا جو ایروٹسزم ہے یہ نیچرل لائف کا حصہ ہے. ہم اگر اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی گلٹ ہے یا اٹس سم تھنگ ان نیچرل, تو وہ اس کو ہم ازم کے چکر میں لا رہے ہیں. ادروائز اٹس ایز وی آر ایٹنگ سم تھنگ, ایز وی آر پلئنگ سم تھنگ, یا اٹس ویری مچ لائف کا ایک پارٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے سارا اس کا. تو سر وہ ڈیوائس بھی ہے نا کندیرا کے اندر, وہ ڈیوائس ہے ٹو ایکسپلور دا سیلف آف دا کریکٹر. وہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, کہ ہی فیلس کہ صرف یہ نہیں ہے, ایون وہ جو مطلب ٹوائلٹ جانے کو بھی اس نے بڑا یوز کیا, کیونکہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی گریٹ آدمی اسٹالن جیسا یا اوباما جیسا ہے وہ بھی عام لوگوں کی طرح ٹوائلٹ جاتے ہوں گے. دا تھنگ از کہ وہ اس چیز کے ساتھ جو فکسیشن ہے اس کے ساتھ وہ پلے کرتا ہے کہ, اور یہ جو سارے اس کے جو پیسیجز اینڈ پیسیجز یو ول فائنڈ, جو آپ نے ہیڈونزم کہہ لیں, میں تو نہیں کہتا, میں تو اس کو ایک نارمل فینومینا سمجھ کے ڈیل کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں اس نے, بیکاز انسان بہت نیچرل ہوتا ہے, وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے, اپنا ایکسپریسو ہوتا ہے, بہت ساری جو ادروائز پبلک میں جو اس کا ایکسپریشن ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ اس سچویشن کو اپنی بات کہنے کے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہے استعمال کا.
میں نے وہ نہیں کہا لیسر, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایز اپوز ٹو یو نو دا پالیٹکس دس مے ہیو بین دا کیس. دیکھیں ادروائز میرا خیال ہے مطلب ایروٹسزم ایروس اس پہ تو بہت اچھا مطلب لٹریچر ہے. آپ بہت سارے انگلش مطلب ناولسٹ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دے رائٹ بیڈ سیکس ان ناولس اینڈ فرینچ آر بیٹر ایٹ اٹ. تو مے بی فرینچ ایستھیٹک تو نہیں, دس از پارٹ آف ہیومن نیچر اینڈ ڈیزائر, اور اس کی بھی ایستھیٹک ویلیو اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی تھنک ہی از گریٹ ایٹ دیٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ minimizing in any way the whole aesthetic side of it. ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے خیال میں کنڈیرا جو ہے وہ کریکٹر کو اس کے اندر سے نکال کے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے. وہ اس کو اس کے ڈائلاگ اور اس کی کہانی کو یوز کر کے ان کریکٹرز کو نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیا ہیں. اور اسی سارے سلسلے میں جب یہ سیکس کا یا یہ والا پارٹ جو ایروس والا پارٹ آتا ہے تو اس میں بھی وہ ان کی اوریجنل فیلنگز کو باہر نکالتا ہے, جس کو آپ ولگیرٹی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ اس کو ایک نیچرل فینومنا بھی کہہ سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہر بندے کی اس وقت جو پریٹینشیس جو اس کی لائف ہوتی ہے وہ اس وقت وہ نہیں ہوتی. دے آر دیئر ٹرو سیلف ایٹ دیٹ ٹائم. سر دیکھا جائے تو یہ جو اٹرنل ریکرنس والا آئیڈیا ہے یہ بہت زیادہ اینٹی ریولیوشنری آئیڈیا ہے نا, اینٹی ڈسیڈنس ہے کہ اگر ایک ہی چیز نے بار بار ریپیٹ ہوتے رہنا ہے تو ہمیں وائی شوڈ وی بادر ٹو چینج اینی تھنگ. تو اس لیے بھی موٹیویشن ہوگی ملان کنڈیرا کی, کیونکہ وہ بھی ایک چیز کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہا تھا, کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف. شروع میں وہ خود بھی کمیونسٹ تھا کہ جو ہے نا جو بینگ ہے اس کو بہت زیادہ لائٹ ہونا چاہیے اور اسے یونیک ہونا چاہیے, اسے کوئی ریکرنس کا کانسیپٹ اس کو بہت زیادہ ریپلسو لگتا تھا تاکہ ریولیوشن کا بھی کوئی چانس ہو. اور اس وجہ سے پھر یہاں پہ بھی میموری کا بھی آئیڈیا آ جاتا ہے کہ پیراڈاکسیکلی جو ہے جو چیز جتنی زیادہ ریکرنٹ ہوگی اس میں میموری کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی ایسی چیز میں. جو اس میں بار بار اسی چیز نے ریپیٹ ہونا ہے تو ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے اس چیز کو. جو چیز اتنی زیادہ ٹرانزیٹوری ہے اور اتنی زیادہ پریزنٹ مومنٹ میں اتنی زیادہ اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے پاور اسٹرکچرس کو جو ہیں توڑ سکیں اپنے پاسٹ کو یاد کر کے. تو میموری تبھی یوزفل ہوتی ہے جب چیز ریپیٹ نہیں ہوتی آپ کی. جب چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو میموری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور چیزوں کو جو ہے ٹرانزیٹری ہونا چاہیے اف یو وانٹ ٹو مطلب افیکٹ چینج, جو کہ یہ جو ہیون ہیل والا بھی جو کانسیپٹ ہے اس سے بھی یہ بھی اینٹی ریولیوشنری ہے بالکل. آپ نے پہنچ جانا ہے کہیں پہ, وہاں پہ جا کے اپنے آپ کی لائف نے پرفیکٹ ہو جانا ہے تو آپ کو اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ بس صبر کریں, مرنے کا انتظار کریں آپ. تو یہ اس وجہ سے بھی یہ کانسیپٹ پولیٹیکلی بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یا آپ کی بات صحیح ہے, مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم چونکہ فلسفی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہ کنڈیرا بار بار یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا پلیجر وہ نوسٹیلجیا میں کہیں ہے. دوسرا اس طرح کی کوئی بات ہے, میں اس پہ زیادہ چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے تو میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. دوسرا میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم بہت زیادہ اس کو, ہی واز اے ریفارمر, وہ جو کمیونسٹ گروپ میں ریفارمرز گروپ تھا, ہی بلانگ ٹو دیٹ. تو بعد میں اس کا خیر ٹوٹل چیزیں ہی چینج ہو گئیں, تو ہم اس کو ایز اے ناولسٹ ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور کنڈیرا خاص طور پر اپنی پرسنل لائف کے بارے میں تو بہت پرائیویٹ تھا, پیتھولوجیکلی پرائیویٹ تھا. نو باڈی نیو ویئر ہی لیوڈ. ابھی بھی لوگوں کو اب پتہ چلا کہ اس کی شادی کب ہوئی تھی پوسٹ ہیومسلی. ہمیں نہیں پتہ اس کے ایکچوئل نظریات اس وقت کیا تھے. اس کی کوئی کہتے ہیں بیٹی ہے, اس کا ایڈریس کسی کو نہیں پتہ, پبلشر کے تھرو اس کو کانٹیکٹ ہوتا تھا. پرائیویٹ لائف کو اس نے زیرو کیا ہوا تھا. وہ ناولسٹوں کی وہ جو فلابیر سے جو چلی تھی نا ٹریڈیشن کے, ناولسٹ کی پرائیویٹ لائف نہیں ہونی چاہیے, پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے, پبلک لائف نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ پبلک لائف میں ہے تو بہت سارے لوگوں کے خیالات سے اگر وہ ڈفر کرتا ہے یا اس کو آرٹ فارمز کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں. اس پہ بڑا بہت زیادہ ایکسٹریم حد تک قائم تھا. تو نیٹشے کی ریکرنٹ فلاسفی پہ اس کا کیا اٹرنل ریکرنس پہ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ جو اس کے اپنے جو ہیں وہ تو اس کو اس نے فیور نہیں کیا, لیکن دوسرا یہ کہ وہ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ کوئی چینج لانی یا نہیں لانی, کیونکہ اس کے اپنے کریکٹرز بھی کوئی خاص پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں.
اس کے جو مین پروٹیگونسٹ ہیں خاص طور پہ. جی آپ نے کچھ ہاتھ اٹھایا تھا, آپ نے کچھ میرا خیال ہے. اینی ادر کوشچن جی؟ میرا خیال تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا فار سچ اے نائس کمنٹری اینڈ کویسچنس, اینڈ وی تھینک یو آل. ہم سب کے بہاف سے ہم آلسو تھینکفل ٹو دا آڈینس. بہت ہی اچھے کویشچنس تھے. اٹ واز ویری وائبرنٹ ڈسکشن. پیشنس بھی کہ آپ نے ہمیں اتنی دیر تک سنا, لیکن آپ کے ساتھ گفتگو بہت مزیدار رہی.